सामईन कराम, आप सुन रहे हैं मिर्ज़ा अमजद बेग एडवोकेट के लड़े गए मुकदमात के सिलसिले में एक दिलचस्प मुकदमे की दास्तान जिसका नाम है सियासी कत्ल। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। गुज़िश्ता साल इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी रही। गुज़िश्ता से गुज़िश्ता साल के इख्तितामी दिनों में एक ऐसा इंदौनाक वाक़या पेश आया कि बिला तफरीक जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया। दुख्तर मशरिक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत ने हर हसास दिल को मलूल और हर आंख को अश्कबार कर दिया। उफ़क़े सियासत का एक दरखशिंदा सितारा ग़रूब हुआ तो कौमी और बैनुल अक़वामी दोनों सतहों पर इस अजीम नुकसान का सोग मनाया गया। इसके साथ ही इंतखाबात की गहमा गहमी ने एक नया रंग इख्तियार कर लिया। बहरहाल मुतज़क्करा इंतखाबात के समरात सबके सामने हैं। ज़ेर नज़र कहानी भी चूँकि इंतखाबी या इंतखाबाती पस मंज़र लिए हुए है, इसलिए इलेक्शन 2008 ज़हन में ताज़ा हो गए। वाज़िया रहे कि इस कहानी का हालिया इलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं। ये कई साल पहले माजी का एक दिलचस्प और अफसोसनाक वाक़या है। एक रोज़ मैं हस्ब मामूल अपने दफ्तर में बैठा था। कारोबारी ज़बान में वो दिन खासा मंदी का था। सपहर से पहले 2-3 क्लाइंट्स आए और मैंने उन्हें फारिग कर दिया। लगभग पिछले 2 घंटे से मैं फुर्सत में बैठा था। क्लाइंट था कि इधर झांकने का नाम नहीं ले रहा था। बहरहाल कभी-कभी ऐसा भी होता है। मौत, क्लाइंट और मुसीबत का कोई भरोसा नहीं। ये दबे पाँव दस्तक दिए बगैर किसी वक्त भी आ जाते हैं। लिहाजा जिंदगी की दुकान और दुकानदारी सजाकर उनका इंतज़ार करना पड़ता है। मैं भी इंतज़ार कर रहा था और उस इंतज़ार की कोफ्त को दूर करने के लिए मैंने अपनी सेक्रेटरी को चैम्बर में बुला लिया था। सानिया को मैंने हाल ही में अपॉइंट किया था। सानिया एक तरादार और हसीन लड़की थी। उसके अल्फाज में अदाएं और अदाओं में गुफ्तगू झलकती थी। आमतौर पर सुनने में यही आया है कि हुस्न और अकल दो ऐसे औसाफ हैं जो किसी एक शख्सियत में बहुत ही कम नजर आते हैं, और सानिया एक ऐसी ही शख्सियत थी। उससे बात करके, बहस करके दिलो दिमाग ताज़ा हो जाता था। सानिया का शुमार उन लड़कियों में होता था जिनकी मैयत में वक्त गुजरने का एहसास नहीं होता था। हमारे दरमियान सियासत और इंतखाबात के मौजू पर ऐसी गुफ्तगू शुरू हुई कि पता ही न चला और 2 घंटे बीत गए। मैं अमूमन 8 से साढ़े 8 बजे तक दफ्तर से उठ जाता हूँ। इस वक्त 7 बज रहे थे। क्लाइंट्स की बेमुरव्वती के पेश नज़र मैंने फैसला किया कि दफ्तर को ताला लगाकर घर का रुख करूं। मैंने अपने इस इरादे का सानिया के सामने इजहार किया तो उसे भी अपना हम ख्याल पाया। वो इस कार खैर के लिए मुझसे पहले पर खोले बैठी थी। मैंने कॉल बेल बजाकर ऑफिस बॉय को अपने चैम्बर में बुलाया। मैं ऑफिस से उठने से पहले उसे चंद हिदायत देना चाहता था। मेरे ऑफिस में ऊपरी काम करने वाले शख्स का नाम कदीर अहमद था। कदीर की उम्र 40 के करीब थी। ये ऑफिस बॉय भी बड़ा दिलचस्प और अजीब ओहदा है। इस ओहदे पर काम करने वाला शख्स हमेशा जवान बल्कि नौजवान रहता है। उसकी उम्र चाहे 50 का हिंसा अबूर कर जाए, वो ऑफिस बॉय ही कहलाता है। अगले ही लम्हे कदीर अहमद मेरे चैम्बर में हाजिर हो गया। मैंने उससे पूछा, कदीर, लॉबी की क्या सूरत हाल है? जनाब, ऊंट के मुंह में जीरे वाली सूरत हाल है। वो गहरी संजीदगी से बोला। कदीर वाजबी सा पढ़ा लिखा था लेकिन खासा समझदार था। बरमहल या बेमहल का ख्याल किए बगैर उसे मुहावरे वगैरह इस्तेमाल करने का बड़ा शौक था, या ये समझें कि ये अमल उसकी आदत में शामिल हो गया था। वो पिछले 5 साल से मेरे दफ्तर में काम कर रहा था। मैं तो फौरन उसके मुहावरों का मतलब तक रसाई हासिल कर लेता था, लेकिन जो भी पहली मर्तबा उसका मुहावरा सुनता, चंद लम्हात के लिए घूम कर रह जाता। मैं समझ तो गया कि वो किसी क्लाइंट की आमद की खबर दे रहा था, लेकिन महज तफरीह की खातिर मैंने उससे पूछ लिया, क्या कह रहे हो भाई? इंतजार गाह में ऊँट और गरम मसाले का क्या काम? जनाब, किसी जगह पर उल्लू बोलने से तो अच्छा है कि ऊँट में गरम मसाला डाले बैठा रहे। जीरे वाले ऊँट के बारे में मैं आपको बताने आ ही रहा था कि आपने घंटी बजाकर मुझे अपने पास बुला लिया। वो वजाहत करते हुए बोला, अभी अभी एक क्लाइंट आई है, मैंने उसे लॉबी में बिठाया है। अगर तुमने उसे बिठाया है तो तुम ही उठाओगे भी।
میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اونٹ کو بٹھانا اور اٹھانا خاصا ٹیکنیکل کام ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر وضاحت کی، مطلب یہ کہ اس کلائنٹ بی بی کو فوراً میرے پاس بھیج دو۔ آپ کا حکم سر منہ پر جی، اس نے کہا اور الٹے قدموں چیمبر سے نکل گیا۔ یہ بندہ اردو محاوروں کے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے، بیگ صاحب، ثانیہ نے قدیر کے جانے کے بعد کہا۔ میں نے سرسری انداز میں جواب دیا، اگر اسے انگریزی آتی ہوتی تو بلا تکلف انگلش محاورہ جات کا بھی یوں ہی حلیہ خراب کر دیتا۔ ویسے ایک بات ہے ثانیہ، قدیر دل کا ہے بہت اچھا اور انتہائی سادہ مزاج۔ آپ نے ٹھیک کہا، وہ تائیدی انداز میں بولی۔ مجھے یہاں آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میں نے اسے مگر ایسا ہی پایا جیسا آپ نے بیان کیا۔ اسی لمحے کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ قدیر مذکورہ کلائنٹ کو لے کر آ چکا تھا۔ ثانیہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور عام سے لہجے میں بولی، بیگ صاحب آپ بسم اللہ کریں، کافی دیر کے بعد کوئی کلائنٹ ادھر آیا ہے، میں اپنی سیٹ پر جا رہی ہوں۔ میرا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ وہ نہ جائے، لیکن میں یہ بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ میرے پاس آنے والے مجھ سے تنہائی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہر شخص کے اپنے مسائل اور راز ہوتے ہیں جو وہ دوسروں کے سامنے ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتا، اور یہ ہر کلائنٹ کا بنیادی حق بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا میں نے ثانیہ کو اپنے چیمبر میں مزید روکنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ادھر ثانیہ چیمبر سے باہر نکلی، ادھر میری کلائنٹ اندر داخل ہوئی۔ اس نے مجھے سلام کیا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا اور بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ شکریہ ادا کرنے کے بعد ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے سوالیہ نظروں سے اپنے سامنے بیٹھی خاتون کو دیکھا اور پوچھا، جی فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ اس کی عمر 50 اور 60 کے درمیان نظر آتی تھی۔ بعد ازاں میرا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ اس وقت اپنی عمر کی 55ویں سیڑھی پر کھڑی تھی۔ قد درمیانہ، جسم مائل با فربہی، رنگت صاف، چہرے پر کہیں کہیں جھائیوں کے مخصوص نشانات جو خواتین میں عموماً خون کی کمی کے باعث نمودار ہوتے ہیں۔ شکل و صورت کی اچھی تھی۔ مجموعی طور پر وہ ایک سلجھی ہوئی اور سوبر خاتون نظر آتی تھی۔ میرا نام سائرہ بانو ہے، وہ اپنا تعارف کرواتے ہوئے بولی۔ مجھے داؤد صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کون سے داؤد صاحب؟ میں نے استفسار کیا۔ کون سے کے الفاظ میں نے کچھ ایسے انداز میں ادا کیے تھے کہ میرے ریکارڈ میں ایک سے زیادہ داؤد نامی افراد ہوں اور مجھے یہ سمجھنے میں دقت محسوس ہو رہی ہو کہ وہ کون سے داؤد صاحب کا ذکر کر رہی ہے۔ ویسے سچی بات تو یہ ہے کہ مجھے بالکل یاد نہیں آ سکا تھا کہ یہ کس داؤد کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ سائرہ بانو نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں ان داؤد صاحب کا ذکر کر رہی ہوں جو محمود آباد میں نمبر 1 میں رہتے ہیں، اور محمود آباد نمبر 4 میں ان کا ایک چھوٹا سا کارخانہ ہے جہاں پیکنگ کے لیے استعمال ہونے والے کارٹن تیار کیے جاتے ہیں۔ داؤد صاحب نے مجھے یقین دلایا ہے کہ اگر میں نے آپ کا کیس پکڑ لیا تو میرا بیٹا باعزت بری ہو جائے گا۔ وہ بولی، داؤد صاحب نے آپ کی بہت تعریف کی ہے۔ چند سال پہلے آپ نے بڑی کامیابی سے ان کا ایک کیس لڑا تھا۔ ایک شخص نے ان کے فلیٹ پر قبضہ کر لیا تھا اور آپ کے توسط سے ان کا فلیٹ آزاد ہو سکا تھا۔ یہ واقعہ تو آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا۔ باوجود کوشش کے بھی مجھے کچھ یاد نہ آ سکا، تاہم اس کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا اچھا، آپ ان داؤد صاحب کی بات کر رہی ہیں۔ میں نے لمحاتی توقف کے بعد کہا، سائرہ بانو بتائیں آپ کے بیٹے کو کیا ہوا ہے؟ میرے بیٹے گوشی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، اس نے بتایا۔ میں نے رف پیڈ اور قلم سنبھال لیا، پھر پوچھا، گوشی کی گرفتاری کا کیا سبب بتایا گیا ہے؟ گوشی کا اصل نام نصیر ہے جی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ پولیس نے گوشی کو قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ گوشی پر کس کو قتل کرنے کا الزام ہے؟ مقتول کا نام ستار احمد ہے، اس نے جواب دیا۔ ستار محمود آباد گیٹ پر رہتا تھا۔ کیا مقتول اور آپ کے بیٹے کے درمیان کوئی دشمنی وغیرہ تھی؟ کوئی ایسی دشمنی تو نہیں تھی وکیل صاحب کہ گوشی اس کے خون سے ہاتھ رنگ بیٹھتا، سائرہ بانو نے بتایا۔ البتہ کچھ عرصہ پہلے دونوں میں لڑائی جھگڑا ضرور ہوا تھا۔ دراصل یہ جھگڑا گوشی کے بڑے بھائی آفتاب اور ستار کے دوستوں کے مابین ہوا تھا، لیکن وجہ تنازع بہرحال گوشی ہی رہا تھا۔ لیکن اس نے جملہ نامکمل چھوڑ کر ایک گہری سانس لی اور اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ وکیل صاحب، میں نے اپنے دونوں بیٹوں کی پرورش بڑے خیال اور بڑی احتیاط سے کی ہے۔ مجھے ان پر پورا بھروسہ ہے۔ چھوٹی موٹی گڑبڑ کے لیے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتی، لیکن اس بات کا مجھے پکا یقین ہے کہ گوشی قاتل نہیں ہو سکتا۔ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت
گوشی کو اس معاملے میں ملوث کیا گیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے بیٹے کو بے قصور ثابت کر کے اس جھمیلے سے نکال لیں۔ اسی مقصد کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میں نے اس کی بات پوری توجہ سے سنی اور سوچ میں پڑ گیا۔ عموماً والدین کی نظر میں، خصوصاً ماں کی نگاہ میں، اس کی اولاد بڑی اچھی ہوتی ہے۔ وہ کسی بھی نوعیت کی مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہو سکتی، اور یہی اولاد کبھی پولیس کی گرفت میں آ جاتی ہے تو والدین کے نزدیک انہیں کسی گہری سازش کے تحت جھوٹے مقدمے میں الجھایا یا پھنسایا گیا ہوتا ہے۔ یہ میں نے والدین کے ایک عمومی رویے کا ذکر کیا ہے۔ اسے فارمولہ بنا کر 100% والدین پر لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ بعض والدین ایسے بھی دیکھنے میں آئے ہیں جو اپنی اولاد کی اچھائیوں اور برائیوں سے بخوبی آگاہ ہوتے ہیں۔ اولاد کے عیب اور ہنر ان کی نگاہ میں ایسے ہی عیاں ہوتے ہیں جیسے دونوں ہاتھوں کی 10 انگلیاں۔ بعد ازاں سارا بانو بھی ایک ایسی ماں ہی ثابت ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آپ کے بیٹے گوشی کو پولیس نے کب اور کہاں سے گرفتار کیا؟ گوشی کی گرفتاری 1 اور 2 مئی کی درمیانی رات تقریباً 12:30 بجے عمل میں آئی تھی، سائرہ بانو نے جواب دیا۔ پولیس نے آدھی رات کو اسے گھر سے گرفتار کیا۔ 1 مئی، میں نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے ٹیبل کیلنڈر پر نگاہ ڈالی۔ اس روز مئی کی 12 تاریخ تھی۔ میں نے قدرے تشویشناک انداز میں کہا، یعنی گوشی کی گرفتاری کو کم از کم 10 دن گزر چکے ہیں۔ اس کا مطلب ہے، میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک گہری سانس خارج کی اور بادستور گہری سنجیدگی سے کہا، اس کا مطلب ہے پولیس نے اگلے روز یعنی گرفتاری کی اگلی صبح گوشی کو عدالت میں پیش کر کے اس کا جسمانی ریمانڈ لے لیا ہوگا، اور عین ممکن ہے کہ ریمانڈ کی مقررہ مدت قریب الختم ہو۔ قریب الختم نہیں وکیل صاحب، سائرہ بانو نے تصحیح کرتے ہوئے کہا، ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے گوشی کو ایک بھاری چالان کے ساتھ عدالت میں پیش کیا تھا، اور اب وہ سانس ہموار کرنے کے لیے تھمی، پھر ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، اور اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہے۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں کہا، کیا آپ نے ابھی تک اپنے بیٹے کے لیے کسی وکیل کا بندوبست نہیں کیا؟ آپ تو خاصی سمجھدار اور بردبار خاتون نظر آتی ہیں، پھر اتنی بڑی غلطی کیوں؟ میں نے گوشی کی بریت کے لیے اس کا کیس ایک وکیل کے سپرد کیا تھا۔ وہ گردن کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی۔ پھر؟ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، اس وکیل نے گوشی کی ضمانت کروانے کی کوشش نہیں کی؟ وکیل صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ عدالتی بکھیڑوں سے پہلی مرتبہ میرا واسطہ پڑا ہے، لہٰذا نا تجربہ کاری کے باعث وکیل کے انتخاب میں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ ندامت آمیز لہجے میں بولی۔ پہلی ہی پیشی پر مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ وکیل بڑا پھسپھسا اور کام چلاؤ قسم کا تھا۔ کسی قتل کے ملزم کا مقدمہ لڑنا اس کے بس کا روگ نہیں تھا، لہٰذا میں نے پہلی فرصت میں اسے فارغ کر دیا۔ اس نے سلسلہ بیان کو تھوڑی دیر کے لیے روکا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور اپنی وضاحت کی۔ میری خوش قسمتی کہ اس کے بعد داؤد صاحب سے میری ملاقات ہو گئی اور انہوں نے مجھے آپ سے ملنے کا مشورہ دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ آپ دوسروں کی بنسبت خاصے مہنگے وکیل ہیں، فیس اپنی مرضی کی لیتے ہیں اور کام ایسا پائیدار کرتے ہیں کہ کیس کے آخر میں دل اور دامن خوشیوں سے بھر جاتا ہے۔ آپ کی یہی تعریف مجھے یہاں لے آئی ہے۔ وہ ایک مرتبہ پھر متوقف ہوئی، امید بھری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا، پیسے کم زیادہ خرچ ہونے کی بات نہیں، اولاد سے زیادہ قیمتی شے اور کوئی نہیں۔ میں کوئی مالدار عورت تو نہیں ہوں، لیکن آپ اپنی فیس کے حوالے سے فکر مند نہ ہوئیے گا، میں آپ سے کوئی رعایت نہیں کرواؤں گی، آپ بس جی جان سے گوشی کی رہائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ میں نے کہا، میں تو جو بھی کیس لیتا ہوں اس پر جی جان سے ہی محنت کرتا ہوں، اور جہاں تک آپ کے بیٹے گوشی کے کیس کی بات ہے تو پہلے آپ مجھے اس کے بارے میں پوری تفصیل سے آگاہ کریں۔ جب تک میری تسلی نہیں ہوگی میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آپ کس قسم کی تسلی چاہتے ہیں وکیل صاحب؟ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ میں نے ابتدائی معلومات تو آپ کو فراہم کر دی ہیں، اور کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ آپ کے بیٹے اور مقتول کے درمیان دشمنی وغیرہ نہیں پائی جاتی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے ان میں کوئی جھگڑا ہوا تھا۔ بعض اوقات ماضی کا کوئی چھوٹا سا واقعہ حال میں بہت بڑا طوفان بن کر سامنے آتا ہے، اس لیے آپ مجھے ان کے درمیان ہونے والے جھگڑے کے بارے میں کھل کر بتائیں۔ آئندہ آدھے گھنٹے میں سائرہ بانو نے مجھے تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ یہ کہانی اس کی زندگی کا احاطہ کرتے ہوئے متذکرہ جھگڑے اور زیر سماعت کیس پر تیز روشنی ڈالتی تھی۔
میں نے ہماتن گوش ہو کر گوشی کے کارناموں کی داستان سنی اور اہم پوائنٹس اپنے پیڈ پر نوٹ کرتا چلا گیا۔ وہ واقعات مکمل کر کے خاموش ہوئی تو میں اس کے بیٹے کا کیس لینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ وہ اپنے دل و دماغ کا بوجھ ہلکا کر کے پرسکون ہوئی تو میں نے اس سے اپنی فیس وصول کر کے رسید بنا دی۔ اس نے میرا شکریہ ادا کیا تو میں نے پوچھا، اگلی پیشی کی تاریخ کب ہے؟ 10 دن کے بعد، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اس دوران میں جیل جا کر گوشی سے ملاقات کر لوں گا۔ اس کا ایک اسپیشل انٹرویو بہت ضروری ہے۔ اسی دوران میں وکالت نامے کے علاوہ دیگر ضروری کاغذات پر اس کے دستخط بھی لے لوں گا۔ اس طرح آئندہ پیشی سے پیشتر میں اتنی تیاری کر لوں گا کہ کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کیا، آپ مطمئن ہو کر گھر جائیں۔ انشاءاللہ اگلی پیشی پر عدالت میں ملاقات ہوگی۔ اس نے ایک مرتبہ پھر میرا شکریہ ادا کیا اور دعائیں دیتے ہوئے میرے دفتر سے رخصت ہو گئی۔ وہ خاصی افسردہ آئی تھی، لیکن جاتے وقت اس کی آنکھوں میں امید کی کرن جاگ اٹھی تھی۔ سائرہ بانو کی زندگی کی کہانی جہد مسلسل کی انمول داستان تھی۔ اس نے بڑے آزمائشی اوقات میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دونوں بیٹوں کو پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ نہ صرف بڑا کیا تھا، بلکہ مناسب تعلیم بھی دلوائی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ تمام تر حالات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں تاکہ آپ بھی سائرہ بانو کے عزم اور استقلال سے آگاہ ہو جائیں۔ ہمت والوں کی کہانیاں بڑی ولولہ انگیز ہوتی ہیں۔ یہ بار بار دہرائی جانی چاہیے تاکہ کم ہمت والوں اور مردہ دلوں میں جان پڑ جائے۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے میں نے ان سنسنی خیز واقعات کو قدرے مختصر کر دیا ہے، لیکن اس بات کو بھی خاص طور پر ملحوظ خیال رکھا ہے کہ سامعین کو سماعت کے دوران کہیں تشنگی کا احساس نہ ہو۔ آفتاب 10 سال کا اور نصیر عرف گوشی 5 سال کا تھا جب ان کے والد جہانگیر کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ ایک اچھی کمپنی میں ملازم تھا، لہٰذا اس کی موت پر سائرہ بانو کو ایک معقول رقم مل گئی۔ اچھے وقتوں میں جہانگیر نے اپنا گھر لے لیا تھا، اس لیے سائرہ بانو اور دونوں بچوں کے لیے رہائش وغیرہ کا مسئلہ پیدا نہ ہوا۔ سائرہ نے کمپنی سے ملنے والی رقم کو محفوظ کر لیا اور بچوں کی پرورش کے لیے رزق روزگار کی خاطر گھر سے نکل پڑی۔ یہ اس کا ایک دانش مندانہ فیصلہ تھا، ورنہ اگر انسان ہاتھ پاؤں چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے تو ایک نہ ایک دن قارون کا خزانہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سائرہ نے ایف اے تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ اس زمانے میں تعلیم کی ایسی بے توقیری نہیں تھی جو آج کل دیکھنے میں آتی ہے، لہٰذا سائرہ کو بڑی آسانی سے ایک اچھے آفس میں جاب مل گئی۔ بچے بڑی تیزی سے بڑے ہوتے گئے، ان کی پرورش کے ساتھ ساتھ سائرہ نے تعلیم و تربیت پر بھی خاص دھیان دیا تھا۔ دونوں بھائیوں کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ آفتاب ایک سنجیدہ مزاج، صلح جو اور پڑھا لکھا لڑکا تھا۔ اسے فضول سرگرمیوں حتیٰ کہ کھیل کود سے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ اپنے آپ میں مگن رہتا یا پھر کتابوں کے ساتھ مشغول۔ آفتاب کے برعکس نصیر کو پڑھنے لکھنے سے زیادہ رغبت نہیں تھی۔ وہ پڑھائی کو بڑا سرسری لیتا تھا، جبکہ اس کی دلچسپی کے کاموں میں کھیل کود اور دوستوں کے ساتھ گھنٹوں گھر سے باہر رہنا سر فہرست تھے۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے، وہ کسی طرح دھکا اسٹارٹ چل کر میٹرک تک تو پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچ کر وہ اس بری طرح سے ناکام ہوا کہ پڑھائی ہی چھوڑ بیٹھا۔ اب اس کا کام محض سونا اور آوارہ گردی کرنا تھا۔ آفتاب نے باقاعدہ کالج سے گریجویشن کیا اور ایک پرائیویٹ فرم میں ملازم ہو گیا۔ جس روز اس نے ملازمت جوائن کی، سائرہ بانو کو نوکری سے ہٹا دیا۔ اس نے اپنی ماں کو پچھلے کئی سال سے کڑی محنت کرتے دیکھا تھا۔ وہ یہ ساری جدوجہد انہی دونوں بھائیوں کے لیے کر رہی تھی۔ آفتاب کی خواہش تھی کہ گھر کے معاشی ذمہ داریاں اب وہ سنبھالے گا۔ ماں نے بہت کام کر لیا، اب اسے آرام کرنا چاہیے۔ سائرہ بانو نے بیٹے کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے جاب چھوڑ دی۔ 2 سال کے بعد جب آفتاب اچھا کمانے لگا اور اس کی جاب بھی سیٹ ہو گئی تو سائرہ نے اس کی شادی کروا دی۔ سائرہ کی خوش قسمتی کہ اسے بہو بھی اپنے ہی مزاج کی ملی۔ سلجھی، بہت ہی سگڑ اور سلیقہ شعار لڑکی تھی۔ وہ ہر طرح سے آفتاب کا خیال رکھتی، نصیر کو اپنا چھوٹا بھائی اور سائرہ بانو کو اپنی امی سمجھتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سلمیٰ رشتوں کی محبت کو ترسی ہوئی تھی۔ بچپن میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، بھائی بہن کوئی تھا نہیں۔ ایک بے اولاد جوڑے نے اس کو پال پوس کر جوان کیا تھا، جو دور کے رشتے میں اس کے ماموں اور ممانی لگتے تھے۔ سلمیٰ کی آفتاب سے شادی کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس بے اولاد جوڑے کا بھی یکے بعد دیگرے انتقال ہو گیا۔ اس نوعیت کے پس منظر کے ساتھ سلمیٰ کو اپنی سسرال میں ایڈجسٹ ہونے میں
کوئی دشواری محسوس نہیں ہوئی۔ سلمہ اور آفتاب کی شادی کو لگ بھگ 3 سال ہونے کو آ رہے تھے، لیکن ابھی تک سلمہ کی گود ہری نہیں ہو سکی تھی۔ سائرہ بانو کی دعاؤں کے علاوہ لیڈی ڈاکٹر کا بھی علاج معالجہ جاری تھا، اور اس دن کا انتظار تھا کہ جب قدرت ان پر نسلی بقا کے لیے مہربان ہو جاتی۔ اب میں اس واقعے کی طرف آتا ہوں جب ملزم نصیر عرف گوشی اور مقتول ستار کے بیچ کوئی جھگڑا ہوا تھا، جس کی پاداش میں بیچارے شریف النفس آفتاب کو بھگتنا پڑی تھی۔ اس دنیا میں عام طور پر یہی دیکھنے میں آیا ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، مگر یہ صورتحال عارضی ہوتی ہے۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز تو ہوتی ہے، مگر اندھی اور نا انصاف نہیں۔ وہ موقع دیتی ہے، ڈھیل فراہم کرتی ہے، پھر ظالم اور مظلوم کے درمیان دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتی ہے۔ اس بے آواز لاٹھی کی غیر محسوس حرکت ظالم کو سزا اور مظلوم کو عطا سے مالا مال کر دیتی ہے۔ اس لیے امید کے دامن کو کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ شام کا وقت تھا اور رات کے آغاز میں چند ہی منٹ باقی تھے۔ آفتاب اس وقت تک گھر آ جاتا تھا۔ اس کا آفس صبح 10 سے شام 6 بجے تک کا تھا۔ وہ 9 بجے گھر سے روانہ ہو جاتا اور کم و بیش شام 7 بجے واپس لوٹتا تھا۔ اس کا دفتر چنڈی گڑھ روڈ پر واقع تھا۔ دفتر آنے جانے کے لیے وہ اپنی موٹر سائیکل استعمال کرتا تھا۔ سلمہ اور سائرہ بانو بڑی بے چینی سے اس کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی۔ گوشی حسب معمول گھر سے غائب تھا۔ گھنٹی کی آواز نے سائرہ بانو کو چونکا دیا۔ اس نے سلمہ سے کہا، بیٹی دروازہ کھولنا، لگتا ہے آفتاب واپس آیا ہے۔ عام طور پر سائرہ بانو اپنے بیٹے کے لیے خود ہی دروازہ کھولا کرتی تھی، لیکن اس روز دوپہر کے بعد سے اسے بخار تھا، جب ہی اس نے بہو سے دروازہ کھولنے کو کہا تھا۔ سائرہ اپنے بیڈ پر لیٹی آرام کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سلمہ اپنی ساس کے پاس پہنچی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ سائرہ نے فوراً اس کی کیفیت کو بھانپ لیا اور تشویشناک لہجے میں دریافت کیا، کیا ہوا بیٹی؟ تم اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہو؟ آفتاب تو خیریت سے واپس آ گیا ہے نا؟ خیریت نہیں ہے امی، سلمہ روحانسی ہو گئی۔ سائرہ بانو ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور پوچھا، کچھ بتاؤ تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ امی آفتاب کا جھگڑا ہو گیا ہے، سلمہ نے بھرائی ہوئی آواز میں بتایا۔ آفتاب کا جھگڑا؟ سائرہ بانو نے بے یقینی سے دہرایا۔ یہی اطلاع اگر گوشی کے حوالے سے آئی ہوتی تو سائرہ کو یقین کرنے میں کوئی تردد محسوس نہ ہوتا، لیکن آفتاب، وہ اس سے آگے اور کچھ نہ سوچ سکی۔ سلمہ بتا رہی تھی، محلے کا ایک لڑکا آیا تھا یہ بتانے، ادھر ہی مارکیٹ کے قریب جو چھوٹا سا پارک ہے نا، جس کے اندر ایک مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اسی پارک کے گیٹ کے سامنے 2-3 اوباش لڑکوں نے آفتاب کو بری طرح پیٹا ہے۔ وہ اپنی موٹر سائیکل کے ساتھ زمین پر گرے پڑے ہیں اور بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ سائرہ بانو اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر اٹھ کر کھڑی ہوئی، پھر بیرونی دروازے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اضطراری لہجے میں بولی، میں دیکھتی ہوں جا کر، آخر یہ ہوا کیسے؟ سلمہ نے کوشش کی کہ اس کی ساس گھر میں رک جائے اور وہ اپنے شوہر کو دیکھنے کے لیے جائے وقوعہ کا رخ کرے، لیکن سائرہ بانو نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھر میں رہنے کی تاکید کر کے وہ خود ہی مارکیٹ کی جانب روانہ ہوئی۔ محمود آباد نمبر 1 سے ہی مارکیٹ کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ مین بازار کی طرف آنے کے بجائے اس نے گرین بیلٹ کا رخ کیا اور 2-4 گلیوں میں سے ہوتے ہوئے وہ جائے فساد پر پہنچ گئی۔ وہاں پر لوگوں کا ایک مجمع سا لگا تھا۔ آفتاب اور اس کی موٹر سائیکل کو اٹھا لیا گیا تھا۔ موٹر سائیکل تو اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن آفتاب کی ٹانگوں پر ایسی خطرناک چوٹیں آئی تھیں کہ وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ایک قریبی ہوٹل والے نے بیٹھنے کے لیے اسے ایک کرسی دے دی تھی۔ بیٹے کی حالت دیکھ کر سائرہ بانو کا دل بھر آیا۔ وہ وہاں پر موجود لوگوں سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ گچھ کرنے لگی۔ اسے بتایا گیا کہ آفتاب موٹر سائیکل پر سوار یہاں سے گزر رہا تھا کہ 3 لڑکوں نے اسے زبردستی روک لیا اور پھر گھیر کر مارنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں کرکٹ بیٹ اور وکٹس وغیرہ تھیں۔ جب تک بیچ بچاؤ کروانے والے وہاں پہنچتے، تینوں حملہ آور اپنا کام کر کے وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آفتاب کو ہسپتال پہنچوانے کے لیے گاڑی کا انتظام بھی کر لیا تھا، اور ایک معمر شخص نے سائرہ کو یہ بھی بتایا کہ اس واقعے کی اطلاع پولیس کو دے دی گئی ہے اور اب پولیس وہاں پہنچنے ہی والی ہے۔ وہ ظالم کون تھے؟ سائرہ نے بھرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ معمر شخص جس کا نام جواد حسین تھا، اس نے بتایا، ان تینوں لڑکوں کو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، شاید وہ کسی دوسرے علاقے سے تعلق رکھتے تھے، البتہ جواد حسین کا مذکورہ پارک کے سامنے جنرل سٹور تھا اور وہ اپنے علاقے کے تقریباً سبھی لوگوں کو جانتا تھا۔
اس نے البتہ پر جملہ نامکمل چھوڑا تو سائرہ نے اضطراری لہجے میں سوال کیا، آپ بولتے بولتے خاموش کیوں ہو گئے بھائی صاحب؟ وہ پرسوچ انداز میں بولا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس واقعے سے کوئی گھنٹہ بھر پہلے یہیں ایک لڑکے نے مجھ سے ٹینس بال خریدی تھی اور وہ تینوں حملہ آور میرے اسٹور سے باہر کھڑے تھے۔ بعد میں بال خریدنے والا لڑکا بھی انہی میں شامل ہو کر پارک کی طرف چلا گیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ تینوں اسی لڑکے کے ساتھی تھے۔ لیکن وہ لڑکا تھا کون جسے آپ یہیں کا بتا رہے ہیں؟ سائرہ نے پوچھا۔ مجھے اس کا نام تو معلوم نہیں، وہ اپنی پیشانی سہلاتے ہوئے بولا۔ ہاں یہ جانتا ہوں کہ اس لڑکے کا باپ ادھر گیٹ پر تکہ بوٹی اور کباب وغیرہ بیچتا ہے۔ او، آپ صغیر چاچا کی بات تو نہیں کر رہے؟ سائرہ نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں ہاں، جواد حسین نے جلدی سے اس بات میں گردن ہلائی، میں صغیر احمد کباب فروش ہی کا ذکر کر رہا ہوں۔ تھانہ چونکہ جائے وقوع سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اس لیے ایک اے ایس آئی اور ایک کانسٹیبل موٹر سائیکل پر سوار ہو کر جائے فساد پر پہنچ گئے۔ اے ایس آئی نے آفتاب سے چند ایک سوالات کیے، خصوصاً حملہ آوروں کے بارے میں استفسار کیا۔ آفتاب انہیں بالکل نہیں جانتا تھا، لہٰذا وہ پولیس والوں کو کوئی مفید معلومات فراہم نہ کر سکا۔ آفتاب کی حالت کے پیش نظر اے ایس آئی نے فوری طور پر اسے ہسپتال پہنچانے کی اجازت دے دی اور موقع پر موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ جواد حسین کی زبانی اے ایس آئی کو اتنا مواد مل گیا کہ وہ تفتیشی کارروائی کو بآسانی آگے بڑھا سکتا تھا۔ صغیر کباب فروش کے بیٹے کی صورت میں ایک مضبوط سراغ موجود تھا جو اپنے 3 ساتھیوں کے بارے میں تفصیلاً بتا سکتا تھا۔ اے ایس آئی نے سائرہ بانو سے کہا، خاتون آپ گھر جائیں، آپ کے بیٹے کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اس سے لمبے چوڑے سوالات کرتا۔ وہ ہسپتال سے فارغ ہو کر جب واپس آ جائے گا تو میں اس کا تفصیلی بیان لینے آپ کے گھر پر آؤں گا۔ اس کے بعد ہی کوئی باقاعدہ کارروائی ہوگی۔ اور یہ جو صغیر چاچا کے بیٹے کا پتہ چلا ہے، سائرہ نے روحانسی آواز میں کہا، اس سے تو کوئی پوچھ گچھ نہیں کریں گے آپ؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا، یہ تینوں کون تھے جنہوں نے میرے بیٹے کو ہسپتال جانے پر مجبور کر دیا؟ آخر آفتاب سے ان کی دشمنی کیا تھی؟ کیوں پوچھ گچھ نہیں کریں گے آنٹی؟ اے ایس آئی نے مضبوط لہجے میں کہا، میں سیدھا صغیر احمد کباب فروش کے پاس ہی جا رہا ہوں۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ وہ ادھر گیٹ پر ہی رہتا ہے۔ اس کے بیٹے سے مل کر میں ساری معلومات کرتا ہوں، وہی بتا سکے گا کہ اس کے وہ تینوں ساتھی کون تھے جنہوں نے آپ کے بیٹے کے ساتھ مار پیٹ کی ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اگر آپ کا بیٹا بے قصور ثابت ہوا تو میں حملہ آوروں کو بڑا یادگار سبق سکھاؤں گا۔ میرے آفتاب نے تو آج تک کسی کو اف تک نہیں کہی، سائرہ بانو نے گلوگیر لہجے میں کہا۔ لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے کہا ہے نا، آپ مطمئن ہو کر اپنے گھر چلی جائیں۔ اے ایس آئی سرفراز شاہ نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، آپ کے بیٹے کے ساتھ میں ناانصافی نہیں ہونے دوں گا۔ اے ایس آئی کی تشفی کے بعد سائرہ بانو بظاہر مطمئن ہو گئی، لیکن اس کے دل میں بڑی کھلبلی مچی تھی۔ وہ گھر پہنچی، سلمہ کو مختصر الفاظ میں صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا، سلمہ تم گھر ہی میں رہنا، میں ہسپتال جا رہی ہوں آفتاب کو دیکھنے۔ یہ گوشی پتہ نہیں ہر وقت کہاں مرا رہتا ہے، اگر اس وقت وہ یہاں موجود ہوتا تو بہت کام آتا، سلمہ نے کہا۔ گوشی کو تو شاید اس واقعے کا علم ہی نہ ہو، اور امی سن لیں، میں آپ کو اکیلے ہسپتال نہیں جانے دوں گی۔ آپ کی طبیعت پہلے ہی ٹھیک نہیں۔ میری طبیعت کو کچھ نہیں ہوا سلمہ، سائرہ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، معمولی سا بخار ہی تو ہے، ابھی واپس آ جاؤں گی، بس رکشے میں آنا جانا کرنا ہے۔ کچھ بھی ہے امی، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، سلمہ نے ضدی لہجے میں کہا۔ رکشے میں آنا جانا ہے، کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوگا۔ بہو کی ضد کے سامنے سائرہ مجبور ہو گئی۔ گلی کے 2 لڑکے بھی ایک موٹر سائیکل پر سوار ہو کر اس کے ساتھ ہسپتال کی جانب روانہ ہوئے۔ یہ دونوں لڑکے امتیاز اور کاشف آفتاب کے اچھے دوست تھے۔ آفتاب کی موٹر سائیکل کو ایک لڑکے نے سائرہ بانو کے ساتھ ہی گھر پہنچا دیا تھا۔ گھر سے نکلنے سے قبل سائرہ نے بیرونی دروازے کو لاک کر دیا۔ قصہ مختصر، آفتاب رات 11 بجے اپنے گھر پر موجود تھا، اور اس طرح موجود تھا کہ اس کی بائیں ٹانگ پر پلاسٹر چڑھا ہوا تھا، پنڈلی کے مقام سے ہڈی میں فریکچر آ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا دایاں کندھا بھی بری طرح سے زخمی تھا، جہاں مناسب مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ چہرے پر بھی 1-2 زخموں کے نشانات نظر آتے تھے۔ سائرہ اور سلمہ اپنے اپنے انداز میں آفتاب سے اس حادثے کا سبب پوچھ رہی تھی۔ وہ بیچارہ کچھ جانتا ہوتا تو بتاتا نا۔ نکاہت بھرے لہجے میں اس نے کہا، امی مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا تھا۔ وہ تینوں میرے لیے بالکل اجنبی تھے، وہ پارک کے گیٹ کے پاس کھڑے تھے،
ان میں سے ایک نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے رکنے کو کہا۔ میں سمجھا کہ وہ کوئی راستہ وغیرہ پوچھنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل روک دی اور اسی وقت ان تینوں نے مجھ پر بیٹ اور وکٹس کے بارش کر دی۔ میں نے خود کو بچانے اور سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن پلک جھپکتے میں انہوں نے مجھے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ سائرہ بانو نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، آفتاب، تم صغیر چاچا کو جانتے ہو نا، ادھر گیٹ پر جن کی ٹکہ بوٹی اور کباب وغیرہ کی دکان ہے؟ گیٹ دراصل محمود آباد کے ایک علاقے کا نام ہے جو خاصی معروف جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر محمود آباد نمبر 1 شروع ہوتا ہے، جس کی ایک گلی میں سائرہ بانو کی رہائش تھی۔ گیٹ کے حوالے سے معلومات صرف ان لوگوں کو فراہم کی گئی ہیں جو کراچی سے باہر کسی دوسری جگہ رہتے ہیں، تاکہ یہ لفظ ان کے لیے کسی الجھن کا باعث نہ بنے۔ آفتاب نے جواب دیا، ہاں، میں صغیر چاچا کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ میں نے ان سے کئی مرتبہ ٹکے کباب لیے ہیں۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ صغیر چاچا کو کیا ہوا؟ آفتاب بیٹا، سائرہ نے رازدارانہ انداز میں کہا، ادھر پارک کے سامنے ایک بڑا سا جنرل سٹور ہے۔ اس جنرل سٹور کے مالک جواد حسین نے بتایا ہے کہ اس واقعے سے کچھ دیر پہلے صغیر چاچا کا لڑکا اس کے اسٹور سے ٹینس کی بال خریدنے آیا تھا، اور وہ تینوں لڑکے بھی اس کے ساتھ تھے جنہوں نے تم پر حملہ کیا۔ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کہ کہیں صغیر احمد کے بیٹے سے تو تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے؟ صغیر چاچا کا تو صرف ایک ہی بیٹا ہے، ستار، آفتاب نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اس کی تو مجھ سے کوئی دشمنی نہیں۔ ہاں، وہ ہاں کے بعد چونکنے والے انداز میں متوقف ہوا تو سائرہ نے جلدی سے پوچھا، تم بولتے بولتے اچانک رک کیوں گئے؟ گوشی کہاں ہے امی؟ آفتاب نے جواب دینے کے بجائے الٹا سوال کیا۔ گوشی؟ گوشی کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے آفتاب؟ آپ پہلے بتائیں امی، وہ گھر آ گیا ہے کیا؟ نہیں، سائرہ نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس وقت تک تو آ جایا کرتا ہے، پتہ نہیں آج کہاں رہ گیا۔ مگر تم صغیر احمد کے ذکر کو فراموش کر کے گوشی کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ آفتاب کے مبہم رویے نے سائرہ بانو اور سلمہ کو ذہنی طور پر الجھا دیا تھا۔ سلمہ نے پوچھا، آپ بتاتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا صغیر چاچا کے بیٹے کا اپنے گوشی سے کوئی تعلق ہے؟ بڑا گہرا اور خطرناک۔ آفتاب نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ آفتاب، تم تو مجھے ڈرائے جا رہے ہو، سائرہ بانو نے اضطراری لہجے میں کہا۔ اب بتا بھی دو کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ آفتاب اپنی والدہ کے استفسار کا جواب دیتا، بیرونی دروازے کی گھنٹی بجی۔ سائرہ نے بے ساختہ کہا، لگتا ہے گوشی آ گیا۔ میں دیکھتی ہوں امی، یہ کہتے ہوئے سلمہ اٹھ کر بیرونی دروازے کی سمت بڑھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ واپس آئی اور گھبرائے ہوئے لہجے میں بتایا، باہر پولیس آئی ہے۔ اوہ! سائرہ بانو نے ایک گہری سانس خارج کی۔ اے ایس آئی سرفراز شاہ آیا ہوگا۔ آفتاب کا بیان قلم بند کرنے، ٹھہرو، میں اسے لے کر آتی ہوں۔ سلمہ، تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ جائے وقوع سے رخصت ہوتے وقت اے ایس آئی نے اپنے نام کے ساتھ مکمل تعارف کروا دیا تھا اور سائرہ بانو کو بتایا تھا کہ وہ رات کو کسی وقت اس کے گھر آئے گا۔ سائرہ بانو سرفراز شاہ کو اپنے ساتھ لے کر اسی کمرے میں آ گئی جہاں زخموں سے چور آفتاب ایک بیڈ پر لیٹا تھا۔ بیڈ کے قریب ہی ایک کرسی رکھ دی گئی۔ اے ایس آئی مذکورہ کرسی پر بیٹھ کر آفتاب سے حال احوال لینے لگا تو سائرہ بانو بہو کے پاس آ گئی۔ سلمہ سے اس نے چائے بنانے کو کہا اور دوبارہ اسی کمرے میں پہنچ گئی جہاں سے وہ گئی تھی۔ اے ایس آئی نے گھما پھرا کر آفتاب سے درجن بھر سوالات کیے۔ اس کے جوابات کے اہم نکات کو وہ ایک ڈائری میں درج کرتا چلا گیا۔ جب آفتاب کے بیان سے اس کی تسلی ہو گئی تو اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا اور روئے سخن سائرہ بانو کی جانب موڑتے ہوئے پوچھا، آنٹی، آفتاب سے ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے نا آپ کا؟ جی ہاں، سائرہ نے اثبات میں گردن ہلائی۔ اس کا نام نصیر ہے۔ نصیر یا گوشی؟ اے ایس آئی کے استفسار نے سائرہ بانو کو چونکا دیا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، اس کا درست نام تو نصیر ہی ہے جی، مگر بچپن میں وہ بڑا گول مٹول ہوا کرتا تھا، اس لیے اس کا نام گوشی پڑ گیا، جو اب تک چلا آ رہا ہے۔ لیکن آپ گوشی کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ اے ایس آئی کی آمد سے قبل آفتاب نے بھی گوشی ہی کا تذکرہ چھیڑا تھا، لیکن اس کی بات بیچ ہی میں رہ گئی تھی، اور اب یہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر بھی گوشی ہی کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس واقعاتی مماثلت اور قدر مشترک نے سائرہ کے ذہن میں ان گنت الجھنیں بھر دیں۔ وہ سوالیہ نظروں سے سرفراز شاہ کو دیکھنے لگی۔ اے ایس آئی نے جواباً ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتایا، ابھی تک تو خیریت ہی ہے آنٹی، مگر آگے کے بارے میں پیشگی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آپ یہ بتائیں کہ نصیر عرف گوشی گھر میں موجود ہے؟ میں اس سے دو باتیں کرنا چاہتا ہوں۔
آپ کو تو پتہ ہی ہے جوان لڑکے آج کل آدھی آدھی رات تک گھر سے باہر رہتے ہیں، سائرہ بانو نے معتدل لہجے میں کہا۔ گوشی عموماً اس وقت تک آ جایا کرتا ہے مگر آج کچھ زیادہ ہی لیٹ ہو گیا۔ کیا گوشی جانتا ہے کہ اس کے بڑے بھائی کو کون سا حادثہ پیش آ گیا ہے؟ نہیں، سائرہ بانو نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ سپہر کے وقت گھر سے نکلا تھا اور ابھی تک اس کی واپسی نہیں ہوئی، جبکہ آفتاب سے مار پیٹ والا واقعہ مغرب سے تھوڑی دیر پہلے پیش آیا تھا۔ آنٹی، اے ایس آئی نے گہری سنجیدگی سے کہا، آپ کے بڑے بیٹے کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا ہے اس کا سبب نصیر عرف گوشی ہی ہے۔ وہ کیسے؟ سائرہ بانو نے دھڑکتے ہوئے دل سے پوچھا۔ وہ اس طرح کے، اے ایس آئی نے ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ وہ تینوں لڑکے دراصل گوشی کی دھنائی کرنے آئے تھے، لیکن خلاف معمول گوشی آج کرکٹ کھیلنے اس پارک میں نہیں پہنچا۔ جب ان کا انتظار طول پکڑ گیا اور واپسی کے بارے میں وہ سوچ ہی رہے تھے کہ آفتاب پر ان کی نگاہ پڑ گئی۔ وہ جھنجھلاہٹ اور غصے میں تو تھے ہی، جب گوشی ہاتھ نہیں لگا تو انہوں نے سارا غصہ آفتاب پر نکال ڈالا۔ لیکن وہ لوگ گوشی کو مارنے کیوں آئے تھے؟ اے ایس آئی کے خاموش ہونے پر سائرہ نے اضطراری لہجے میں دریافت کیا۔ اے ایس آئی نے گہری سنجیدگی سے بتایا، جنرل اسٹور والے شخص جواد حسین نے صغیر احمد کے بیٹے کی نشاندہی کی تھی۔ اس لڑکے کا نام ستار ہے۔ ہم اسے پکڑ کر تھانے لے گئے تھے۔ اس سے پوچھ گچھ کی گئی تو اس نے ایک عجیب کہانی سنائی۔ ستار کا گوشی سے کوئی تنازع ہے۔ وہ خود پس پردہ رہ کر اپنے دوست رفیق کے ذریعے گوشی کی ٹھکائی کرنا چاہتا تھا۔ رفیق اعظم بستی میں رہتا ہے۔ رفیق اس مارکے کے لیے اپنے دو اور دوستوں کو بھی لے آیا۔ یہ دوست فدا حسین اور نوازش علی ہیں، جو ادھر کورنگی 2.5 نمبر پر رہتے ہیں۔ گوشی کی خوش قسمتی کہ وہ خلاف معمول پارک میں کھیلنے نہیں آیا۔ اس کی گھات میں انتظار کرنے والوں کو بوریت ہوئی تو انہوں نے بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح کے مستحق آفتاب کو روک کر اس کی پٹائی کر دی۔ یہ ہے ساری کہانی۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی شاہ صاحب، سائرہ بانو نے اے ایس آئی کے خاموش ہونے پر متذبذب انداز میں کہا۔ ستار اور گوشی کے درمیان ایسی کیا چپکلش تھی کہ ان ظالموں نے میرے سیدھے سادے بیٹے کو روئی کی مانند دھنک ڈالا؟ کیا آپ کو اس بارے میں کچھ پتا نہیں آنٹی؟ سرفراز شاہ نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، سائرہ بانو کی نہیں میں بھی حد درجہ حیرت تھی۔ اے ایس آئی نے کہا، کیا آفتاب نے بھی آپ کو کچھ نہیں بتایا؟ سائرہ بانو نے بے اختیار آفتاب کی طرف دیکھا۔ آفتاب نے لیٹے لیٹے آنکھیں بند کر لی تھیں اور چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ وہ وہاں ہونے والی گفتگو کے مفہوم اور پس منظر سے اچھی طرح واقف ہے۔ سائرہ بانو دوبارہ اے ایس آئی کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولی، آفتاب نے تو اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، آپ ہی وضاحت کر دیں کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اے ایس آئی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بتانا شروع کیا۔ آنٹی، یہ قصہ کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا بیٹا گوشی پچھلے کچھ عرصے سے ستار کی گلی کے بہت زیادہ چکر لگا رہا ہے، اور اس کا سبب ستار کی بہن نزہت ہے، جو ستار سے 2 سال بڑی ہے۔ ستار کو جب گوشی کی نازیبا حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے 1 2 مرتبہ روک کر اسے وارننگ دی کہ اگر وہ باز نہیں آیا تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وارننگ کے بعد بھی گوشی کے معمولات میں کوئی فرق نہیں آیا تو اتمام حجت کے طور پر ستار نے اپنے دوست رفیق کے توسط سے آفتاب کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ رفیق کا ایک بھائی شمشاد علی کسی تھانے میں سب انسپکٹر ہے۔ اس نے اپنے بھائی کا حوالہ دیتے ہوئے آفتاب سے کہا تھا کہ اگر گوشی پھر کبھی ستار کی گلی میں نظر آیا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی اور ٹوٹی ہوئی ٹانگوں سمیت اسے حوالات میں بھی بند کر دیا جائے گا۔ اے ایس آئی تھوڑی دیر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس لی اور بولا، پتہ نہیں آفتاب نے گوشی کو سمجھایا یا نہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ آپ کا چھوٹا بیٹا اپنی روش سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہٹا۔ اس صورتحال نے ستار کو پاگل کر دیا۔ اس نے رفیق سے بات کی۔ اس وقت رفیق کے پاس اس کے 2 دوست بھی موجود تھے، فدا حسین اور نوازش علی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ دونوں کورنگی میں رہتے ہیں اور دنگے فساد میں خاصی مہارت بھی رکھتے ہیں۔ ستار رفیق کا دوست ہے، چنانچہ فدا اور نوازش کا بھی دوست ہی ہوا۔ پوری بات سننے کے بعد فدا حسین نے کہا، یار ستار، ایک چھوٹے سے معاملے کو آپ لوگوں نے خواہ مخواہ مسئلہ کشمیر بنا رکھا ہے۔ فدا خاصا تنک مزاج اور غسیلہ لڑکا ہے۔ اس قسم کے کیسوں میں سمجھانا بجھانا اور شرافت کی زبان استعمال کرنا کام نہیں آتا، کمانڈو ایکشن ضروری ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ ستار نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ نوازش علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، کمانڈو ایکشن کا صاف صاف مطلب ہے دماغ کا علاج۔
उस लड़के को एक ठीक ठाक वाट लगा देते हैं और इस मुरम्मत के दौरान ही उस पर यह भी वाज़िया कर देते हैं कि ये ट्रेलर है। अगर उसकी समझ में अब भी कुछ नहीं आया तो फिर बहुत जल्द ये फिल्म रिलीज कर दी जाएगी। उसकी कटी फटी लाश किसी भी गड्ढे या गटर से बरामद हो सकती है। सत्तार अगरचे अपने दिल में गोशी के लिए बेपनाह नफरत पाले बैठा था, लेकिन इस हंगामी कार्रवाई के तस्वुर ने उसे थोड़ा परेशान कर दिया। उसने तशवीश भरे लहजे में कहा कि अगर ये कोई पुलिस केस बन गया तो क्या होगा? यार, तुम पुलिस वाले के भाई के दोस्त हो और केस वगैरह से भी डरते हो। फिदा हुसैन ने कहकहा लगाते हुए कहा। रफीक का भाई शमशाद अली कब काम आएगा? बाहमी मुशावरत से यह तय पाया कि आज सपहर में गोशी को एक खतरनाक फिल्म का ट्रेलर दिखा ही दिया जाए। रफीक ने उनसे कहा कि इस कार्रवाई में फिदा और नवाजिश हिस्सा लेंगे, जबकि वो भी मौके पर मौजूद रहेगा, मगर ला ताल्लुक सा। सत्तार ने उन्हें बताया था कि गोशी रोजाना उस पार्क में क्रिकेट खेलने आता है। उन्होंने बैट और विकेट्स उठाए और सपहर में उस पार्क में पहुंच गए। लेकिन गोशी की खुशकिस्मती और आफताब की बदकिस्मती के ये वाकया पेश आया। अगर आज गोशी खेलने के लिए पार्क में आ जाता तो ये खातिर तवाज़ो उसके हिस्से में आती। उन्होंने शाम तक गोशी का इंतज़ार किया, लेकिन जब वो नहीं आया और आफताब की झलक दिखाई दी तो महवे इंतज़ार फिदा और नवाजिश ने अपना गुस्सा उसी पर निकाल दिया। वजह यह थी कि आफताब ने अपने छोटे भाई को समझाया क्यों नहीं। ओह! सायरा बानो ने एक बोझल सांस खारिज की, फिर आफताब की तरफ देखते हुए पूछा, क्यों बेटा, क्या तुम्हें इन मामलात का इल्म था? जी अम्मी, आफताब ने बदस्तूर आंखें बंद रखते हुए कहा। जब मुझे गोशी की इस नाजेबा हरकत का पता चला तो मुझे फौरी तौर पर यकीन नहीं आया। उधर सगीर चाचा की गली में मेरा एक दोस्त रहता है। मैंने तस्दीक के लिए उससे पूछा। उसने बताया कि वाकई गोशी इस गली में अक्सर पाया जाता है और ऐसे वाकयात भी सुनने में आए हैं कि यह लड़का सत्तार की बहन नुज़त के पीछे हाथ धो कर पड़ा है। मेरे दोस्त ने मुझे यह मशवरा दिया कि मैं गोशी को समझाऊं, वरना कोई भी हादसा पेश आ सकता है, क्योंकि सत्तार का उठना बैठना अच्छे लड़कों में नहीं। मैंने कोई 15 दिन पहले एक मुनासिब सा मौका देखते हुए गोशी से बात की थी। पहले तो वो साफ मुकर गया कि ऐसी कोई बात नहीं, सत्तार उस पर खामखा इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मेरे एक दोस्त ने भी उसकी हरकतों की तस्दीक की है तो उसने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए मुझसे दरख्वास्त की कि मैं अम्मी को यानी आपको इस मामले की हवा न लगने दूं, और इसके साथ ही मुझसे ये वादा भी किया कि आइंदा कभी सगीर चाचा की गली में कदम नहीं रखेगा। लेकिन आज वाले वाक़ये से तो ज़ाहिर होता है कि मेरी नसीहत का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। आफताब खामोश हुआ तो सायरा बानो ने झुंझुलाहट आमेज लहजे में कहा, आफताब, इतना कुछ होता रहा और तुमने मुझे बताया तक नहीं। अम्मी, उसने इतनी संजीदगी से वादा किया था कि मैं यही समझा कि वो सुधर जाएगा। आफताब ने मायूसी भरे लहजे में कहा, लेकिन अफसोस के। एएसआई ने उनकी गुफ्तगू में शामिल होते हुए सायरा से मुखातिब होते हुए कहा, आंटी, हमने उसी वक्त सत्तार को थाने बुला लिया था। बाद अज़ां आज़म बस्ती से रफ़ीक को भी तलब कर लिया गया। ये सारी कहानी उन्हीं की ज़बानी पता चली है। थोड़ी देर पहले रफ़ीक का सब इंस्पेक्टर भाई शमशाद अली भी थाने चक्कर लगा कर गया है। सारी सूरत हाल अब आपके सामने है, बताएं क्या करना है। जब अपनी मुर्गी ही गंदा अंडा दे रही हो तो किसी को क्या इल्ज़ाम दिया जा सकता है? सायरा ने शिकस्त खूरदा लहजे में कहा, गोशी जो कुछ कर रहा है वो इंतहाई बेहुदा और नामुनासिब है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि उसे ऐसा समझा दूंगी कि आइंदा नुज़त और उसके घर वालों को कोई शिकायत पैदा नहीं होगी। लेकिन बेकसूर आफताब के साथ जो ज्यादती हुई है, इसके बदले में उन लफंगों को कोई सजा तो मिलनी चाहिए ना। ये कुछ मुश्किल नहीं है, हम आपकी शिकायत और आफताब की हालत के पेश नज़र बआसानी ऐसा कर सकते हैं। एएसआई ने ठहरे हुए लहजे में कहा, लेकिन इससे आपकी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। वो कैसे? सायरा बानो ने चौंके हुए लहजे में पूछा। वो ऐसे के, एएसआई सरफराज शाह ने गहरी संजीदगी से कहा, इस वक्त तो दूसरी पार्टी सुलह सफाई और राजीनामे की बात कर रही है। नुज़त के बाप और भाई का कहना है कि अगर किसी कानूनी कार्रवाई का ख्याल दिल से निकाल दें और आइंदा के लिए गोशी को अच्छी तरह समझा दें तो वो भी कोई जवाबी इकदाम नहीं करेंगे। ये मामला यहीं रफा दफा हो जाएगा। वरना वो कौन सा जवाबी कदम उठाएंगे? सायरा पूछे बिना न रह सकी। एएसआई ने ठोस और वाज़ेह अल्फाज में कहा, आंटी, अगर आप मारपीट वाले इस वाक़े को उछाल कर हमला आवरों को कोई छोटी मोटी सज़ा दिलवाना चाहेंगी
تو جواباً نصرت کا باپ آپ کے بیٹے گوشی کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کروا دے گا، جس میں سنگین الزامات کی بھرمار ہوگی، اور محلے کے چند معتبر افراد کے نام گواہوں کے طور پر شامل کیے جائیں گے، جس کے بعد ظاہر ہے پولیس کو آپ کے بیٹے گوشی کے خلاف بھی کارروائی کرنا ہوگی، اور یہ عین ممکن ہے کہ گوشی کچھ عرصے کے لیے جیل بھی چلا جائے۔ وہ چند لمحات کے لیے تھما، پھر ڈرانے والے انداز میں بولا، آنٹی آپ کو تو پتا ہے ہماری جیلوں میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ کسی معمولی جرم میں مختصر سی سزا پا کر وہاں جانے والا جب واپس آتا ہے تو وہ ایک خطرناک مجرم کا روپ دھار چکا ہوتا ہے۔ سائرہ بانو ایسی باتیں سن کر دہل گئی۔ وہ اپنے بیٹے کے مستقبل کے حوالے سے کسی ایسے جھگڑے اور پھڈے میں کودنے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی جو آگے چل کر اس کی فیملی کی زندگیوں میں زہر بھر دے۔ لہٰذا راضی نامے اور رفع دفع پر اتفاق رائے ہو گیا۔ اے ایس آئی کو سائرہ کے گھر سے رخصت ہوئے 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے کہ گوشی آ گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ باہر کہیں کھڑا اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ادھر اے ایس آئی گھر سے باہر قدم نکالے، ادھر وہ اندر داخل ہو۔ اس رات سائرہ بانو، سلمیٰ اور آفتاب نے اپنے اپنے انداز میں گوشی کی جس طرح کلاس لی، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ہر فیملی والا ان معاملات کو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ ایک اچھی بات یہ ہوئی کہ اس سیشن کے نتیجے میں گوشی نے کان پکڑ کر اور ناک سے 10 لکیریں نکالنے کے بعد صدقے دل سے وعدہ کیا کہ آج کے بعد وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس پر اس کی فیملی کے کسی بھی فرد کو شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ پھر گوشی نے اپنے وعدے پر عمل بھی کر دکھایا۔ آنے والے چند ماہ میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آیا۔ اس دوران آفتاب کی ٹانگ کا پلاسٹر بھی کٹ گیا اور اس نے باقاعدہ آفس جانا بھی شروع کر دیا۔ پھر الیکشن کی گہما گہمی شروع ہو گئی۔ ستار اس مہم میں ایک سیاسی پارٹی کے لیے خاصا سرگرم تھا۔ پولنگ میں ابھی کئی دن باقی تھے کہ ایک رات ستار کو قتل کر دیا گیا۔ واقعات اور شواہد کی ڈور پکڑ کر پولیس سائرہ بانو کے گھر پہنچی اور گوشی کو ستار کے قتل کے الزام میں گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے، اور اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں تھا۔ میں نے آئندہ پیشی سے پہلے جیل جا کر نصیر عرف گوشی سے ایک بھرپور ملاقات کر لی۔ اس سے میں نے وقوعہ کی رات پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کریت کریت کر سوالات کیے، اور جب تک مختلف پہلوؤں سے میری تسلی نہیں ہو گئی میں نے اس کی جان نہیں چھوڑی۔ آخر میں وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر دستخط کروانے کے بعد میں وہاں سے آ گیا۔ مقررہ روز میں عدالت کے کمرے میں حاضر تھا۔ پچھلی پیشی پر سائرہ بانو نے پہلے والے وکیل کو فارغ کر دیا تھا، اور اب میں گوشی کا دفاعی وکیل یعنی وکیل صفائی تھا۔ مجھے اس کیس میں اپنے موکل کا دفاع کرتے ہوئے اسے عدالت سے باعزت بری کروانا تھا۔ سائرہ بانو کی زبانی مجھے اب تک کی عدالتی کارروائی کے بارے میں پتہ چل چکا تھا، لہٰذا میں ذہنی طور پر پیش قدمی کے لیے تیار تھا۔ یہ کیس اب ہاتھ کی لکیروں کی مانند میرے سامنے واضح تھا۔ جج کرسی انصاف پر آ کر بیٹھا تو عدالت کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ ملزموں والے کٹہرے میں میرا موکل گردن جھکائے کھڑا تھا۔ جج نے حسب دستور فرد جرم پڑھ کر سنائی۔ ملزم گوشی نے صحت جرم سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد ملزم کا تفصیلی بیان ریکارڈ کیا گیا۔ استغاثہ کی جانب سے 8 گواہوں کی فہرست پیش کی گئی تھی۔ میں نے باری باری ان سب پر بڑی کڑی جرح کی، لیکن میں یہاں پر صرف ان شہادتوں کا ذکر کروں گا جو میری نظر میں اہمیت کی حامل ہیں۔ ملزم کے بیان حلفی کے اختتام پر وکیل استغاثہ نے اسے گھیر لیا۔ وہ ایکیوزڈ باکس کے قریب پہنچا، پھر جج کی اجازت سے اس نے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا۔ گوشی، اس نے ملزم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، یہ کس قسم کا نام ہے؟ میرا نام نصیر ہے، گوشی نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ گوشی تو پیار میں پکارا جانے والا گھریلو نام ہے۔ میں نے گوشی کو بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھا دی تھی کہ وکیل استغاثہ کی جرح کا پوری طرح ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ کسی بھی مرحلے پر گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ بے گناہ ہے، لہٰذا کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ میں ہر قدم پر اس کی مدد کے لیے عدالت میں موجود رہوں گا۔ میری اس ناصحانہ تسلی کا اس پر بڑا صحت مند اثر ہوا تھا، اور وہ پوری طرح فارم میں دکھائی دیتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اچھا، میں تو یہ سمجھا تھا کہ تم چونکہ کسی بھی نصیحت پر بالکل دھیان نہیں دیتے، اس لیے تمہارا نام مذاقاً گوشی یعنی گوش کے بغیر والا رکھ دیا گیا ہے، اور یہ بات تو تم نے بڑی اہم بات بتائی۔ وہ متوقف ہوا، پھر ڈرامائی انداز میں اضافہ کیا،
گوشی چونکہ تمہارا پیار کا نام ہے، شاید اسی لیے تمہیں پیار، محبت اور عشق وغیرہ کا بھی بہت زیادہ شوق ہے نا؟ میں تو غلط نہیں کہہ رہا نا؟ آپ غلط کہہ رہے ہیں یا درست، اس کا تو مجھے پتا نہیں۔ البتہ گوشی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پیار، محبت اور عشق کرنا جرائم میں شمار نہیں ہوتا، لیکن کسی کی ناپسندیدگی اور مرضی کے خلاف نہایت ہی واحیات انداز میں کوئی حرکت کرنا اور اس حرکت کو محبت کا نام دینا بہت بڑا جرم ہے۔ وکیل استغاثہ نے زہریلے لہجے میں کہا، تم سمجھ رہے ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آپ کا فلسفہ میری سمجھ سے بہت زیادہ باہر ہے وکیل صاحب، گوشی نے بڑے اعتماد سے کہا، اور آپ جو بھی کہہ رہے ہیں اس کا آپ ہی کو پتا ہوگا۔ وکیل استغاثہ نے گہری سانس خارج کی اور ملزم کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، کیا تم اس بات سے انکار کرو گے کہ ماضی قریب میں تم مقتول کی گلی کے بڑے چکر لگایا کرتے تھے؟ محلوں کے اندر گلیاں چلنے پھرنے اور گزرنے کے لیے ہی بنائی جاتی ہیں وکیل صاحب، گوشی نے گہری سنجیدگی سے کہا، انہی گلیوں کے ذریعے انسان محلے کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک آ جا سکتا ہے۔ اگر میں مقتول کی گلی میں سے گزرتا رہا ہوں تو اس میں ایسی حیران ہونے والی کون سی بات ہے؟ حیران ہونے والی بات ہے، وکیل استغاثہ نے معاندانہ نظروں سے میرے موکل کو گھورا۔ گوشی جس بے باک انداز میں وکیل استغاثہ کی جرح کا مقابلہ کر رہا تھا، وہ وکیل مذکورہ کے لیے حیرت کے ساتھ ساتھ تکلیف کا بھی باعث تھا۔ عدالتی کارروائی کے دوران عموماً ملزم کسی بے زبان گائے کا کردار ادا کرتا ہے، اور وکیل مخالف کی جارحانہ جرح کے سامنے اسے دم مارنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ لیکن گوشی میری ہدایات کی روشنی میں جس طرح ڈٹ کر کھڑا تھا، وہ وکیل استغاثہ کو ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ادھوری بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، گلیاں انسانوں کی گزرگاہیں ضرور ہوتی ہیں، لیکن انہیں سیر و تفریح کے لیے پارک نہیں بنانا چاہیے۔ کیا تم معزز عدالت کو بتاؤ گے کہ تم آئے دن مقتول کی گلی کے چکر کیوں لگایا کرتے تھے؟ کیا تمہیں مقتول سے کسی خاص قسم کی محبت ہو گئی تھی؟ آپ کا جو جی چاہے سمجھ لیں، گوشی نے مبہم سا جواب دیا۔ وکیل استغاثہ نے پوچھا، مقتول سے یا اس کی بہن سے؟ مقتول تو اب اس دنیا میں باقی نہیں رہا، گوشی نے ترکی بہ ترکی جواب دیا۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کی بہن کو عدالت میں بلا کر یہ سوال اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ کو خاصا تشفی بخش جواب مل جائے گا۔ اگر ضرورت محسوس ہوئی تو مقتول کی بہن نزت کو تمہارے خلاف عدالت میں بیان دینے کے لیے طلب کیا جائے گا۔ وکیل استغاثہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، فی الحال تو تم یہاں موجود ہو۔ معزز عدالت یہ جاننا چاہتی ہے کہ تمہاری اور مقتول کی دشمنی کا آغاز کب ہوا؟ ہمارے درمیان کبھی کوئی باقاعدہ دشمنی نہیں رہی، گوشی نے کہا۔ بے قاعدہ دشمنی تو رہی ہوگی نا؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، وکیل استغاثہ نے ملزم کے الفاظ دہرائے، پھر تیکھے انداز میں کہا، وہ کیا معاملہ تھا جس کے نتیجے میں مقتول کے دوست نے ایک پارک میں تمہارے بڑے بھائی آفتاب کو بیٹ اور وکٹوں سے زد و کوب کیا تھا، اور وہ بیچارہ قربانی کا بکرا اپنی ٹانگ توڑوا کر ہسپتال پہنچ گیا تھا؟ ان لوگوں نے میرے بھائی سے سراسر زیادتی کی تھی، گوشی نے برہمی سے کہا، اور یہ سراسر زیادتی تمہارے کسی سراسر کارنامے کا نتیجہ تھی؟ ہم؟ میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں، گوشی نے ڈپلومیٹک جواب دیا۔ تم کچھ کہنا چاہو یا نہیں، مگر میں اس سلسلے میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، وکیل استغاثہ نے سخت انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کا روئے سخن جج کی جانب مڑا۔ جناب اعلیٰ، ملزم نہایت ہی چھچھورا اور واہیات حرکتوں کا مرتکب رہا ہے۔ یہ مقتول کی گلی کے چکر اس لیے کاٹا کرتا تھا کہ اس کی بہن نزت کو چھیڑنا اور مختلف ہیلوں بہانوں سے تنگ کرنا مقصود ہوتا تھا۔ مقتول نے ایک دو مرتبہ اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ ایسی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ حتیٰ کہ اس کے بڑے بھائی سے اس معاملے کی شکایت بھی کی گئی، مگر اس آوارہ اور لفنگے شخص پر رتی برابر اثر نہ ہوا۔ چنانچہ مقتول نے اپنے دوستوں کی مدد سے اس کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کا پروگرام بنا ڈالا، لیکن بدقسمتی سے آفتاب ان لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا اور بیچارہ زخموں سے چور ہو کر ہسپتال پہنچ گیا۔ اس واقعے میں مقامی تھانے کو بھی ملوث ہونا پڑا۔ دونوں طرف کی غلطیوں اور زیادتیوں کو دیکھتے ہوئے تھانے نے دونوں پارٹیوں کو صلح صفائی اور راضی نامے پر تیار کر کے اس معاملے کو رفع دفع کر دیا۔ متعلقہ تھانے کے ریکارڈ سے اس امر کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ تصدیق ہو گئی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس واقعے کا زیر سماعت کیس سے کیا تعلق؟ تعلق ہے، اور بڑا گہرا تعلق، وکیل استغاثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ میں نے پوچھا،
کیا آپ اس تعلق کے بارے میں جانتے ہیں میرے فاضل دوست؟ اس نے معاندانہ نظروں سے مجھے گھورا اور بولا، ہاں، میں جانتا ہوں۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کیا آپ اس سلسلے میں میرے علم میں اضافہ فرمائیں گے؟ اور میرا خیال ہے کہ معزز عدالت بھی اس راز کو ضرور جاننا چاہے گی۔ جج نے وکیل استغاثہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، اگر آپ ایسی کسی اہم حقیقت سے واقف ہیں تو اسے عدالت کے ریکارڈ پر لایا جائے۔ وکیل استغاثہ نے ایک نظر حاضرین عدالت کو دیکھا، گہری سانس خارج کی اور بڑے ڈرامائی انداز میں بتانے لگا، یور آنر، ملزم ایک کینہ پرور اور منتقم مزاج شخص ہے۔ اس کے بھائی کو بری طرح زد و کوب کیا گیا تھا اور پولیس نے نصرت کے حوالے سے خود اسے بھی بڑا ذلیل کیا تھا۔ یہ اس واقعے کو بھولا نہیں، حالانکہ اس معاملے میں غلطی سراسر اسی کی تھی۔ لیکن یہ انتقامی انداز میں سوچنے لگا۔ بڑی خاموشی کے ساتھ اس نے منصوبہ بندی شروع کر دی کہ کسی طرح مقتول کو سبق سکھایا جائے، جس کی وجہ سے اسے ہزیمت اٹھانی پڑی اور اس کے بڑے بھائی سے بھی مار پیٹ کی گئی، اور پھر کئی مہینوں کے بعد اسے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک موقع مل گیا۔ وکیل استغاثہ اپنی سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا تو میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں فوراً سوال داغ دیا، میرے فاضل دوست، کیا اس سلسلے میں میرے موکل نے آپ کو اپنا رازدار بنایا تھا یا پھر اس انتقامی راز کی خبر آپ کو کہیں اور سے ملی ہے؟ نہ رازدار بنایا اور نہ ہی کسی اور شخص نے مجھے مطلع کیا ہے، وہ بڑی ڈھٹائی سے بولا۔ یہ ملزم کے نفسیاتی تجزیے کا عکس ہے۔ میں اس کی انتقامی سوچ کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خاصی غیر مناسب سی کوشش ہے، میں نے زہریلے لہجے میں کہا، پھر پوچھا، میرے فاضل دوست، آپ نے ملزم کے نفسیاتی تجزیے کے عکس کی بات کی ہے، کیا آپ معزز عدالت کو یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ ماہر نفسیات بھی ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، وہ گڑبڑا کر بولا۔ میں نے اسی طنزیہ تسلسل میں کہا، تو پھر اس سلسلے میں آپ نے باقاعدہ کسی ماہر نفسیات سے رجوع کیا ہوگا، کیا آپ مذکورہ ماہر نفسیات کی جاری کردہ رپورٹ عدالت میں پیش کر سکتے ہیں؟ آپ تو ماہر نفسیات کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گئے ہیں وکیل صاحب، وہ چڑ کر بولا۔ میں نے بغیر چڑے کہا، اور آپ بھی تو میرے موکل کو ہاتھ پاؤں دھوئے بغیر سر پٹ بھاگ رہے ہیں اور بگ ٹٹ دوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کو جواب دینے میں کوئی تامل تھا تو علم نفسیات کو بیچ میں لانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں نے تو ملزم کی سوچ کی عکاسی کرنے کے لیے اس کا ایک نفسیاتی پہلو بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ اگر آپ کو یہ ذکر پسند نہیں آیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جس شے کے بارے میں مکمل معلومات نہ ہوں اسے چھیڑنا ٹھیک نہیں ہوتا وکیل صاحب، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، پھر جج کی سمت دیکھتے ہوئے اضافہ کیا، جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ نے میرے موکل کے نفسیات کے بارے میں ابھی معزز عدالت کے سامنے جو منہ شگافیاں کی ہیں، ان کا نہ تو کوئی سر پاؤں ہے اور نہ ہی منہ متھا۔ یہ بات وہ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ بس یہ سب ایسے ہی انہوں نے کہہ دیا ہے، لہٰذا ان کے کہے کو راست نہ جانا جائے۔ یہ محض ٹائم پاس تھا۔ ایسی باتوں کو اس ریفرنس کے ساتھ عدالت کے ریکارڈ پر لانے کی ضرورت ہے کہ بعض اوقات استغاثہ کی جانب سے معزز عدالت کا قیمتی وقت کتنی بے دردی اور بے ہنگم انداز میں برباد کیا جاتا ہے۔ میں نے عدالتی کارروائی کے ابتدا ہی میں کچھ اس انداز سے وکیل استغاثہ کو آڑے ہاتھوں لیا تھا کہ وہ پریشان ہو کر بغلیں جھانکنے لگا، لیکن میں اسے اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ جج کی جانب سے ایک مرتبہ پھر میں نے اپنا رخ وکیل استغاثہ کی طرف موڑا اور کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، وکیل صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے موکل کے خیالات اور سوچ کی فرضی اور اوٹ پٹانگ ترجمانی کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ملزم کسی موقع کی تلاش میں تھا اور پھر وقوعے کی رات اسے اپنا مقصد پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ کیا یہاں پر مقصد پورا کرنے سے آپ کی مراد مقتول ستار کا قتل ہے؟ جی، میرا اشارہ اسی جانب تھا۔ وہ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں نے ایک گہری سانس خارج کی اور پوچھا، کیا ملزم نے قتل کی یہ واردات آپ کی نظروں کے سامنے کی تھی؟ میں نے ایسا تو کچھ نہیں کہا، وہ بری طرح اچھلا۔ آپ نے جتنے وثوق سے مقصد پورا کرنے کی بات کی ہے، اس سے تو یہی تاثر ابھرتا ہے کہ یہ اندوناک واقعہ آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آیا تھا۔ میں نے نمک پاشی کرتے ہوئے کہا، اس حوالے سے آپ معزز عدالت کو کچھ بتانا پسند کریں گے؟ میں نے واقعاتی شواہد اور استغاثہ کے گواہوں کے بیانات کی روشنی میں یہ بات کی تھی، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ یہ اہم واقعاتی شواہد آپ کب عدالت میں پیش کریں گے؟ جب انہیں پیش کرنے کا مناسب موقع آئے گا، وہ بیزاری سے بولا۔ اوکے، میں نے بے پرواہی سے کندھے اچکا دیے۔
وکیل استغاثہ نے ملزم پر جرح سے اپنی کارروائی کا آغاز کیا تھا، لیکن میں نے بیچ میں اسے ایسے اچک لیا کہ وہ میرے موکل کو بھول کر اپنی جان چھڑانے کی کوشش میں لگ گیا۔ میں نے چند اہم پوائنٹس عدالت کے علم میں لانے کے بعد اس کی جان چھوڑ دی۔ اس کے بعد استغاثہ کی جانب سے مقتول کے باپ صغیر چاچا کباب فروش کو گواہی کے لیے وٹنس باکس تک لایا گیا۔ جب اس کے بیان حلفی کو ریکارڈ کرنے کی باری آئی تو وہ بے حد جذباتی ہو گیا۔ صغیر کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ عام سی صورت کا مالک ایک پستہ قامت شخص تھا۔ سر کے بال سفید تھے، جن کی سفیدی کو چھپانے کے لیے وہ بالوں میں مہندی لگاتا تھا۔ بیٹے کی موت نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ مجھے پتا چلا کہ صغیر احمد کی صرف دو ہی اولادیں تھیں، نزت اور ستار۔ ستار کے قتل کے بعد تو صرف نزت ہی رہ گئی تھی۔ وہ ایسا آپ دیدہ ہوا کہ اس کا بیان ریکارڈ کرنا ممکن نہ ہو سکا۔ جج نے وکیل استغاثہ سے کہا، آپ کے گواہ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ اسے اگلی پیشی کے لیے رکھ لیں، فی الحال کوئی دوسرا گواہ بھگتا لیں۔ وکیل استغاثہ نے کہا، جناب اعلیٰ آج کوئی دوسرا گواہ میسر نہیں ہے، آپ آئندہ پیشی کی تاریخ دے دیں۔ میں نے دیوار گیر کلاک کی طرف دیکھا، عدالت کا مقررہ وقت ختم ہونے میں ابھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ اس سے پہلے کہ جج کچھ بولتا میں نے جلدی سے کہا، جناب اعلیٰ عدالت کے مقررہ وقت کا کچھ حصہ ابھی باقی ہے، اگر معزز عدالت کی اجازت ہو تو میں چند ایک سوالات اس کیس کے انکوائری آفیسر سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری اس بے ضرر اور ننھی سی خواہش کو پورا کرنے پر عدالت کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا جج نے مجھے اس کام کی اجازت دے دی۔ کسی بھی زیر سماعت کیس کا تفتیشی آفیسر عدالتی کارروائی کے دوران میں ہر پیشی پر عدالت کے کمرے میں موجود ہوتا ہے۔ میرا مطلوبہ شخص اگلے ہی لمحے وٹنس باکس میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کیس کے آئیو کا نام موسیٰ خان تھا۔ وہ عہدے کے اعتبار سے ایک سب انسپیکٹر تھا، جسم مائل با فربہی، درمیانہ قد اور آنکھوں پر نظر کا چشمہ۔ اس کی عمر 40 کے قریب معلوم ہوتی تھی۔ اس عمر میں اتنا موٹا نظر کا چشمہ حیرت کی بات تھی۔ یا تو اس نے اپنی آنکھوں کا بڑی بے دردی سے استعمال کیا تھا اور یا پھر یہ کسی بیماری کے ثمرات تھے۔ میں نے انکوائری آفیسر کو مخاطب کرتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا، خان صاحب، آپ ہی کے تھانے کے ایک اے ایس آئی سرفراز شاہ صاحب پہلے بھی اس کیس کے پس منظر کے حوالے سے ملزم کے گھر انکوائری کے لیے آ چکے ہیں۔ اگر اب انہی شاہ صاحب کو یہ فریضہ سونپ دیا جاتا تو پولیس کا کام قدرے آسان نہ ہو جاتا۔ بات تو آپ کی 16 آنے ٹھیک ہے وکیل صاحب، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، لیکن شاہ جی آج کل کراچی میں ہیں نہیں۔ وہ لمبی چھٹی پر اپنے گاؤں واقعہ ہری پور ہزارہ گئے ہوئے ہیں۔ ان کی شادی ہونے والی ہے، بلکہ چند روز پہلے یہ شادی ہو بھی چکی۔ پھر تو مجبوری ہے، میں نے سرسری لہجے میں کہا۔ پھر پوچھا، خان صاحب اب ہم زیر سماعت کیس کی طرف آتے ہیں۔ کیا آپ معزز عدالت کے روبرو یہ بتانا پسند کریں گے کہ اس واقعے کی اطلاع آپ کو کب اور کس نے دی؟ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور جواب دیا، اس واقعے کی اطلاع دو طرف سے ہوئی تھی۔ یعنی پہلے کوئی لگ بھگ 10:30 بجے اشفاق حسین نامی ایک شخص نے تھانے فون کر کے بتایا کہ ابھی ابھی اس نے اپنے گھر کے قریب فائرنگ کی آواز سنی ہے۔ فون ریسیو کرنے والے نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے تو اس نے گرین بیلٹ کے علاقے کا نام لیا اور کہا کہ اس کا گھر نالے سے قریب ہی ہے اور فائرنگ کی مذکورہ آواز اسی جانب سے آئی ہے۔ انکوائری آفیسر نے تھوڑا توقف کیا، ایک بوجھل سانس خارج کی اور سلسلہ وضاحت کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، ہم نے اطلاع دینے والے کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، مگر کچھ ہی دیر کے بعد صغیر احمد کباب فروش تھانے پہنچا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اس کے بیٹے کو ملزم گوشی نے قتل کر دیا ہے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ واقعہ کب اور کہاں پیش آیا ہے تو اس کا جواب تھا کہ تھوڑی دیر پہلے قتل کی یہ واردات گرین بیلٹ کے علاقے میں نالے کے قریب پیش آئی ہے۔ صغیر احمد کے بیان سے اس بات کی تصدیق ہوتی تھی کہ تھوڑی دیر پہلے اشفاق حسین نامی شخص نے فائرنگ کی جو آواز سنی تھی وہ اسی واردات کے حوالے سے تھی۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور صغیر احمد کباب فروش کے ساتھ جائے وقوع کی جانب روانہ ہو گیا۔ یہ ہے ساری کہانی جناب۔ کہانی ابھی تمام نہیں ہوئی خان صاحب، میں نے انکوائری آفیسر موسیٰ خان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ابھی تو بہت سی باتیں، بہت سی وضاحتیں باقی ہیں۔ مثلاً اس نے الجھن زدہ انداز میں آنکھیں جھپکائیں۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب کوئی شخص تھانے فون کر کے کسی اہم واقعے کی اطلاع دیتا ہے تو طریقہ کار کے مطابق اس کا نام، ٹیلی فون نمبر اور محل وقوع دریافت کیا جاتا ہے۔ جب وہ ان سوالات کے تسلی بخش جوابات دے دیتا ہے
تو فون بند کر کے تھانے سے اسی نمبر پر مذکورہ شخص کو فون کیا جاتا ہے تاکہ یہ تصدیق کی جا سکے کہ وہ شخص کہیں غلط بیانی سے کام لے کر پولیس کو بھٹکانا تو نہیں چاہتا۔ پھر میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر اضافہ کیا، کیا آپ نے بھی اس طریقہ کار پر عمل کیا تھا؟ جی ہاں، بالکل کیا تھا، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ اس شخص کا نام، فون نمبر اور گھر کا مکمل ایڈریس نوٹ کر لیا گیا تھا۔ اس کے بنگلے کا نمبر جی 125 تھا، اور جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ گرین بیلٹ کے علاقے میں رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں نے اسوات میں گردن ہلائی اور آیو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، خان صاحب، جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے بتایا ہے کہ ہم نے اطلاع دینے والے کی بات پر زیادہ توجہ نہیں دی، ایسا کیوں؟ ایک شخص خاص طور پر تھانے فون کر کے آپ کو فائرنگ کی اطلاع دے رہا ہے اور آپ اس کی بات پر توجہ نہیں دے رہے، اس عدم توجہی کی وضاحت فرمائیں گے آپ؟ وہ جناب، بات دراصل یہ ہے کہ وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، ان دنوں الیکشن کا زور عروج پر تھا، جگہ جگہ جلسے ہو رہے تھے اور آتش بازی وغیرہ کا سلسلہ بھی جاری تھا، اسی حوالے سے فائرنگ وغیرہ بھی سننے میں آ جاتی تھی۔ ہم بھی یہی سمجھے کہ شاید اشفاق حسین نے بھی ایسی ہی کوئی آواز سنی ہوگی۔ ادھر نزدیک ہی ایڈمنسٹریشن سوسائٹی میں اس دن ملک کی ایک بڑی سیاسی پارٹی کا زوردار جلسہ تھا، اور جلسہ زوردار تھا یا کمزور، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اور وہ سیاسی پارٹی بڑی تھی یا چھوٹی، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آیو صاحب، آپ کی یہ لنگڑی وضاحت میرے سوال کا تسلی بخش جواب نہیں ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، آپ نے اپنے فرائض میں کوتاہی کیوں برتی جناب؟ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیے بغیر اس نے محفوظ معتدل راہ اختیار کرتے ہوئے قدرے نرم لہجے میں کہا، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا وکیل صاحب، پولیس کو اشفاق حسین کی فون پر فوری عملی کارروائی کرنی چاہیے تھی۔ آپ خاصے معقول پولیس والے ہیں، اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے میں نے تعریفی انداز میں کہا، پھر پوچھا، کیا مقتول کے باپ صغیر احمد نے تھانے میں آ کر یہی بتایا تھا کہ اس کے بیٹے ستار کو ملزم گوشی نے قتل کیا ہے؟ جی ہاں، اس نے روتے ہوئے یہی اطلاع دی تھی، انکوائری آفیسر نے اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ میں اس وقت تھانے کے اندر موجود تھا، یہ اطلاع پاتے ہی میں نے ایک مستعد کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور فوراً جائے وقوع پر پہنچ گیا۔ آپ کو کچھ اندازہ ہے کہ مقتول کا باپ صغیر چاچا یہ اطلاع لے کر کتنے بجے تھانے پہنچا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ اس وقت رات کے 11 بجے تھے، اس نے جواب دیا۔ ابتدائی پوچھ تاچھ میں آپ نے اس سے سوال تو کیا ہوگا کہ اسے اس واقعے کے بارے میں کیسے علم ہوا؟ میں نے معتدل لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، اس نے گردن کو اسباتی جنبش دی۔ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے صغیر احمد کی جذباتی کیفیت ملاحظہ فرمائی ہے، مجبوراً اسے عدالت کے کمرے سے باہر بھیجنا پڑا۔ اس روز صغیر کی اس سے بھی زیادہ بری حالت تھی۔ بہرحال، وہ لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، بہرحال روتے دھوتے ہوئے اس نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ اس واردات کا علم اسے مقتول کے ایک گہرے دوست زبیر سے ہوا تھا، جو ستار کی موت سے چند لمحے پہلے اس کے ساتھ ہی تھا۔ زبیر نامی وہ نوجوان صغیر احمد کے ساتھ ہی تھانے پہنچا تھا۔ اوہ! میں نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، یہ زبیر وہی لڑکا تو نہیں جس کا نام استغاثہ کے گواہوں کی فہرست میں بھی شامل ہے؟ جی ہاں، جی ہاں، اس نے جلدی سے اسبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے اگلا سوال کیا، آپ موقع واردات پر کتنے بجے پہنچے تھے؟ 11:20 پر، اس نے مختصراً بتایا۔ وہاں آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے پوچھا۔ اگر آپ نے محمود آباد کا علاقہ دیکھا ہے تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ تمام ڈھلوان گلیاں پیچھے نالے کی طرف آتی ہیں۔ نالے کی دوسری جانب گرین بیلٹ کا علاقہ پھیلا ہے۔ جائے وقوع دراصل مذکورہ نالے کا کنارہ ہی تھی۔ میں نے نالے کے کنارے پلیا کے نزدیک مقتول ستار کی لاش پڑی دیکھی، وہ اوندھے منہ زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس جگہ پر زیادہ روشنی نہیں تھی، قریب واقع بنگلوں کی طرف سے آنے والی روشنی نے اس مقام کو ملگجا کر رکھا تھا۔ بہرحال میں ستار کے دوست زبیر کی رہنمائی میں جائے واردات پر پہنچا اور موقع کی ضروری کارروائی نمٹا دی۔ یہاں تک بتانے کے بعد وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کیا، زبیر کی زبانی مجھے پتا چلا کہ مقتول اور وہ ایک ساتھ ہی تھے۔ پھر ملزم ان کے پاس پہنچا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ مقتول سے تنہائی میں چند منٹ بات کرنا چاہتا ہے۔ زبیر ان سے تھوڑے فاصلے پر چلا گیا تاکہ وہ اطمینان سے بات کر سکیں، لیکن ملزم مقتول کو کچھ اور آگے پلیا کے پاس لے گیا۔ پھر 5-6 منٹ کے بعد زبیر نے 2 فائروں کی آواز سنی
وہ چونک کر ان کی جانب دوڑا، لیکن اسے صرف مقتول زمین پر اوندھا پڑا دکھائی دیا۔ ملزم ایک قریبی گلی میں غائب ہو چکا تھا۔ اس صورتحال نے زبیر کو بوکھلا دیا اور وہ دوڑا دوڑا صغیر احمد کی دکان پر پہنچا، جو رات کو 12-1 بجے تک کھلی رہتی تھی۔ اس نے اس واقعے کے بارے میں مقتول کے باپ کو بتایا، پھر وہ دونوں سیدھے تھانے چلے آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ استغاثہ کا گواہ زبیر نہایت ہی اہم آدمی ہے۔ جب وہ گواہی کے لیے وٹنس باکس میں آئے گا تو اس سے سوال و جواب کا خوب مزہ آئے گا۔ میں نے سرسری انداز میں کہا، پھر آیو سے پوچھا، لاش کے ابتدائی معائنے سے آپ کے ذہن میں کیا نقشہ بنا؟ فائر بہت ہی قریب سے کیے گئے تھے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ مقتول کا سینہ خون سے تر بتر تھا۔ بادی النظر میں یہی دکھائی دیتا تھا کہ گولیاں مقتول کے دل میں پیوست ہوئی ہیں۔ بعد ازاں پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نے یہ واضح کر دیا کہ ایک گولی مقتول کے دل میں پیوست ہوئی تھی اور دوسری گولی نے اس کے پھیپڑے کو پھاڑ ڈالا تھا، لہٰذا فوری طور پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں نے موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال بھجوا دیا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول ستار کی موت 1 مئی کی رات 10 اور 11 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ موت کا سبب وہی تھا جو انکوائری آفیسر نے بیان کیا تھا۔ میں نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، آلۂ قتل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے خان صاحب؟ مقتول کے جسم سے برآمد ہونے والی گولیاں اشاریہ 3-6 کیلیبر کی تھیں، اس نے بتایا، اور یہ پسٹل سے فائر کی گئی تھیں۔ کیا آپ مذکورہ پسٹل کو برآمد کرنے میں کامیاب ہوئے؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ باوجود کوشش کے ابھی آلۂ قتل برآمد نہیں ہو سکا، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واردات کے بعد ملزم نے پسٹل کو نالے میں پھینکا اور خود گلی میں روپوش ہو گیا۔ آپ نے ملزم کو کب اور کہاں سے گرفتار کیا؟ میں نے جرح کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ ملزم کو اس کے گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، اس نے بتایا، اور وقت لگ بھگ 12:30 کا تھا۔ 12:30 دن یا رات؟ جب قتل کی واردات رات کو ہوئی تھی تو ظاہر ہے ملزم کی گرفتاری بھی رات ہی کو ہوئی ہوگی، وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ میں نے کہا، یہ کوئی فارمولہ نہیں، بعض اوقات قاتل کی گرفتاری کے لیے مہینوں اور سالوں لگ جاتے ہیں، آپ تو رات اور دن کی بات کر رہے ہیں۔ وہ خاموش رہا۔ میں نے آخری سوال کیا، موسیٰ خان صاحب، آپ نے ایک ذمہ دار شریف شہری کی کوشش کو بھی سراہنے کی زحمت گوارا کی یا نہیں؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میرا اشارہ اشفاق حسین کی طرف ہے، جس نے تھانے فون کر کے آپ کو مطلع کیا تھا کہ اس کے گھر کے پاس 2 فائروں کی آواز گونجی ہے۔ او ہاں، اس نے اثبات میں گردن ہلائی۔ اشفاق حسین سے جائے وقوع پر ہی ملاقات ہو گئی تھی۔ میں نے اس کی کوشش پر تہہ دل سے اس کا شکریہ ادا کیا تھا۔ اس کے مطابق وہ اس وقت اپنے گھر کی چھت پر تھا جب یکے بعد دیگرے 2 گولیاں فائر ہوئیں۔ وہ چھت سے نیچے اترا اور گھر کے اندر آ کر اس نے پولیس اسٹیشن فون کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، میں نے اشفاق حسین کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اس نے تھانے فون کر کے ایک بہت بڑی ذمہ داری نبھائی ہے۔ ہم لوگ اسی کی اطلاع پر یہاں پہنچے ہیں۔ آیو کہ یہ الفاظ کے فائرنگ کے وقت اشفاق حسین اپنے گھر کی چھت پر موجود تھا مجھے چونکا دینے کے لیے کافی تھے، لیکن میں نے اپنے اندرونی تاثرات کو چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیا اور طنزیہ لہجے میں موسیٰ خان سے کہا، خان جی، آپ آخر پولیس والے ہیں نا، کریڈٹ لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اس بیچارے کی بروقت اطلاع کو آپ لوگوں نے درخور اعتنا نہیں جانا اور بعد میں اسی سے کہہ رہے ہیں کہ اسی کی اطلاع پر دوڑے دوڑے آئے ہیں۔ وہ جواب دینے کے بجائے معنی خیز انداز میں مسکرانے لگا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے اگلی پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا حکم سنا دیا۔ ہم عدالت سے باہر آئے تو آفتاب نے میرے ساتھ چلتے ہوئے کہا، بیگ صاحب، آج کی کاروائی بڑی بھرپور رہی ہے۔ میں نے کیس کے رخ کو مڑتے ہوئے محسوس کر لیا ہے۔ اس روز سائرہ بیگم نہیں آئی تھی۔ میں نے اپنے گاڑی کی جانب قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ہاں ایسا تو ہے، لیکن تم نے یہ نہیں بتایا کہ کیس کا رخ کس سمت میں مڑ رہا ہے۔ ہمارے حق میں مڑ رہا ہے جناب، وہ پرجوش انداز میں بولا۔ بس آپ کو زبیر پر فوکس کرنا ہوگا۔ اگر اس کردار پر محنت کی گئی تو مجھے پوری امید ہے کہ گوشی کی بے گناہی ثابت کرنے کی کوئی محفوظ راہ نکل آئے گی۔ اس کی بات نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے پوچھا، زبیر پر فوکس کرنے کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم چلتے ہوئے پارکنگ لاٹ میں کھڑی میری گاڑی کے پاس پہنچ چکے تھے۔ اس نے گہری سنجیدگی سے بتایا، بیگ صاحب، یہ لڑکا مجھے گڑبڑ لگتا ہے۔
کیا گڑبڑ لگتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ بتانے لگا کہ اس کی اور مقتول ستار کی دوستی میری سمجھ سے باہر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ بھی گیٹ پر ہی رہتا ہے، لیکن سیاسی اور نظریاتی اعتبار سے وہ مخالف دھڑے کا بندہ ہے، اور میں نے سنا ہے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا جرائم پیشہ افراد میں ہے۔ اصولی طور پر ان دونوں کی دوستی سمجھ میں نہیں آتی۔ تم سوچ تو صحیح رہے ہو، لیکن اس دنیا میں اصول قاعدے بہت ہی کم بروئے کار نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا، اب تم مقتول ہی کو دیکھ لو، اس نے اپنا غنڈہ عناصر دوستوں سے کس طرح تمہاری خاطرداری کرائی تھی۔ اب آپ میرے نقطے تک پہنچ گئے ہیں بیگ صاحب، وہ اضطراری انداز میں بولا۔ آپ نے ابھی مقتول کے جن جرائم پیشہ دوستوں کا ذکر کیا ہے نا، انہی کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ مقتول اور زبیر میں کوئی ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کیا، مقتول کے خیر خواہ اور زبیر کی پارٹی دو مخالف سیاسی دھڑے ہیں جن کا آپس میں اینٹ کتے کا بیر ہے۔ جبھی تو میرا دماغ اس بات کو قبول نہیں کر پا رہا کہ وقوعہ کی رات مقتول اور زبیر ایک ساتھ گرین بیلٹ کے علاقے میں موجود تھے۔ پھر یہ بات کہ گوشی مقتول سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا، منطقی طور پر درست نہیں نظر آتی، کیونکہ ان دونوں میں اتنے اچھے مراسم کبھی نہیں رہے تھے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ مراسم تھے ہی نہیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ آپ تو اس معاملے کے پس منظر سے بخوبی آگاہ ہیں۔ اس روز پارک کے قریب میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ گوشی کے لیے ناقابل فراموش نہیں ہو سکتا۔ مقتول اور گوشی کے بیچ روابط کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بیگ صاحب۔ وہ بات تو بالکل درست کر رہا تھا۔ میں نے اس کے سمجھائے ہوئے پوائنٹ کو ذہن نشین کر لیا اور ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے آفتاب، میں زبیر کو پوری طرح اپنے فوکس میں رکھوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ تمہیں بھی ایک کام کرنا ہوگا، بلکہ دو کام کرنے ہوں گے۔ جی کہیں، وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، نمبر ایک تو یہ ہے کہ تم جس حد تک بھی ممکن ہو سکے نہایت ہی محتاط انداز میں زبیر کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، یہ میں کر لوں گا، وہ پر اعتماد لہجے میں بولا۔ اور دوسرا کام یہ ہے کہ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم پہلی فرصت میں گرین بیلٹ کے رہائشی اشفاق حسین سے ملاقات کرو گے اور اسے کسی وقت اپنے ساتھ میرے آفس لے کر آؤ گے۔ اشفاق حسین؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں دہرایا، پھر مجھ سے پوچھا، اس شخص کا ہمارے کیس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ وہ بندہ ہے آفتاب جس نے فائرنگ کی آواز سنی اور فوراً تھانے فون کیا۔ یہ الگ بات کہ پولیس والوں نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی۔ مجھے امید ہے اگر اس شخص سے میری بھرپور ملاقات ہو جائے تو کافی مفید معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ کل ہی شام میں اشفاق حسین کو آپ کے پاس لے آؤں۔ آفتاب نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں نے ضروری ہدایات کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ آفتاب نے اس معاملے میں بڑی پھرتی کا مظاہرہ کیا اور اگلے روز ہی وہ اشفاق حسین کو پکڑ کر میرے پاس لے آیا۔ اشفاق حسین کی عمر 50 اور 55 کے درمیان رہی ہوگی۔ وہ درمیانے قد اور متناسب جسم کا مالک ایک معقول صورت شخص تھا۔ سر کے بال کافی حد تک جھڑ چکے تھے۔ وہ ایک مخصوص کمیونٹی سے تعلق رکھتا تھا۔ گارڈن کے علاقے میں کراچی چڑیا گھر کے قریب اس کا آٹو اسپیئر پارٹس کا بزنس تھا۔ اس کا شمار شریف النفس افراد میں ہوتا تھا۔ اشفاق حسین سے ہونے والی ملاقات خاصی بھرپور اور مفید ثابت ہوئی۔ اس سادہ مزاج شخص نے بعض ایسے پتے کی باتیں کی جو گوشی کے کیس میں گراں قدر اہمیت کی حامل ہو سکتی تھیں۔ ان امور کا ذکر عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقامات پر کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں آفتاب نے آنے والے دنوں میں استغاثہ کے گواہ زبیر کے بارے میں بھی مجھے بعض خاص الخاص معلومات فراہم کی۔ میں نے اپنے ذہن میں اگلی پیشی کا ایک خاکہ سا بنا لیا اور مطمئن ہو گیا۔ آئندہ پیشی ایک ہفتے کے بعد کی تھی۔ اس پیشی پر پہلے استغاثہ کی جانب سے دو ایسے گواہوں کو پیش کیا گیا جو گیٹ ہی پر رہتے تھے اور ملزم سے کسی نہ کسی بنا پر ذاتی اناد رکھتے تھے۔ اس بات میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی۔ گوشی کوئی معقول آدمی نہیں تھا۔ پڑھائی کو وہ ترک کر چکا تھا اور کوئی کام دھندا کرتا نہیں تھا۔ دن بھر ادھر ادھر بیٹھنا اور آوارہ گھومنا اس کے معمول میں شامل تھا۔ ظاہر ہے ایسے لوگوں کے دوست بھی کچھ اسی ٹائپ کے ہوتے ہیں، اور اس قماش کے نوجوانوں کو عموماً محلے میں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ جب میں جیل میں گوشی سے ملنے گیا تھا تو اپنی داستان سنانے کے بعد اس نے بھرائی ہوئی آواز کے ساتھ گہری سنجیدگی سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ موت اور زندگی کے اس کھیل میں باعزت بری ہو گیا تو وہ خود کو بدل کر رکھ دے گا۔ پھر اس کے گھر اور محلے والوں کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ جب وہ مجھ سے یہ وعدہ کر رہا تھا
तो मैंने उसकी आंखों में मजबूत अज़म झलकता देख लिया था। नौजवानी का अज़्म बड़ा ताकतवर और सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद होता है। मुझे कभी उम्मीद थी कि जेल से रिहा होने के बाद वो वाकई खुद को बदल डालेगा, और ये बदलाव यकीनन मस्बत होगा। मैंने ऊपर इस्तगासा के जिन दो गवाहों का जिक्र किया है, उनके बयानात और बाद अज़ां उन पर होने वाली जिरा में कोई खास बात या अहम नुक्ता मौजूद नहीं, लिहाजा मैं किसी तफसील में पड़े बगैर आगे बढ़ता हूँ। अगली गवाही मकतूल के बाप सगीर अहमद कबाब फरोश की थी। आज वो किसी हद तक संभला हुआ था। उसने सच बोलने का हलफ उठाया और अपना मुख्तसर बयान रिकॉर्ड करवाया। उसके बाद वकील इस्तगासा जिरा के लिए कटहरे के पास पहुंचा। सगीर चाचा, वो बेहद अपनायत से गवाह को मुखातिब करते हुए बोला। फिर एक्यूज्ड बॉक्स की जानिब इशारा करते हुए उसने पूछा, क्या आप इस लड़के को जानते हैं? गवाह ने एक नफरत अंगेज नजर मुलजिम गोशी पर डाली और दुखी लहजे में बोला, हाँ, जानता हूँ। इस शैतान ने मेरे हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया है। अगर मेरा बस चले तो मैं वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हुआ। तो वकील इस्तगासा ने जल्दी से पूछा, तो आप क्या करते? तो मैं इस मरदूद के तिक्के बनाकर उन बिल्लियों को खिला देता, जो मेरी दुकान के बाहर ग्राहकों की मेज़ों के नीचे घात लगाए बैठती हैं। इन लम्हात में वो बेहद जज्बाती हो रहा था। वकील इस्तगासा ने जिराह के सिलसिले को मनपसंद अंदाज में आगे बढ़ाते हुए पूछा, सगीर चाचा, अभी आपने कहा है कि इस शैतान ने आपके हंसते बसते घर को उजाड़ कर रख दिया। इससे आपकी मुराद सत्तार का कत्ल है या फिर? वकील इस्तगासा ने दानिस्ता जुमला नामुकम्मल छोड़ा तो गवाह ने खासे गुस्सीले अंदाज में जवाब दिया, जनाब, मेरा सत्तार तो बहुत बाद में जान से गया। इस कमीने ने तो बहुत अरसे से हमारा जीना हराम कर रखा था। हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इसकी ओछी हरकतों ने मेरी बेटी की जिंदगी में जहर भर दिया। मैं अदालत से इल्तजा करता हूं कि इस लड़के को ऐसी इबरतनाक सजा दी जाए कि आइंदा किसी आवारा को इस नौयत की कोशिश करने की हिम्मत ना हो। वकील इस्तगासा ने इसी किस्म के मजीद चंद सवालात किए और जिरा के सिलसिले को मौकूफ कर दिया। मैंने अपनी बारी पर जज से जिरा की इजाज़त हासिल की और विटनेस बॉक्स के करीब पहुंच गया। मैंने सगीर अहमद के चेहरे पर निगाह जमाते हुए गंभीर अंदाज में कहा, सगीर साहब, मुझे आपके बेटे सत्तार की इन दो नाक मौत का दिली अफसोस है। मैं इस दुख में आपके साथ हूं, लेकिन पेशे के एतबार से मेरी चंद मजबूरियां हैं, जिन्हें बाहर सूरत मुझे पूरा करना होगा। अगर मेरी कोई बात आपको सख्त या नागवार लगे तो पेशगी माजरत चाहूंगा। आप अगरचा मुखालिफ पार्टी के वकील हैं और मेरे बेटे के कातिल को रिहा करवाने की कोशिश में हैं, लेकिन इन हमदर्दाना जुमलों के लिए मैं आपका बेहद मशकूर हूं। सगीर अहमद ने बोझल आवाज में कहा, आप अपना पेशा वाराना फर्ज पूरा करें। मैंने खनकार कर गला साफ किया और इस्तगासा के गवाह से सवाल किया, सगीर साहब, वकील इस्तगासा के इशारे पर आपने थोड़ी देर पहले बड़ी नफरत से मेरे मौक्किल को शैतान, मरदूद और कमीना जैसे अलकाबात से नवाजा है, और कहा है कि अगर आपके इख्तियार में होता तो आप उसकी तिक्का बोटी करके आवारा बिल्लियों को खिला देते। अलावा अजी, आपको ये दावा भी है कि इसी शख्स ने आपके हंसते बसते घर को उजाड़ डाला है। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप मुलजिम को कब से जानते हैं? जब से ये पैदा हुआ है, वो बड़े वसूख से बोला। इस इलाके के तमाम बच्चे मेरी आंखों के सामने पल बढ़कर जवान हुए हैं। इसका बाप, अल्लाह बख्शे, बड़ा ही नेक और भला आदमी था। मोहल्ले में किसी को उस शख्स से कोई शिकायत नहीं थी। अल्लाह ने उसे अपनी औलाद की खुशियां देखना नसीब नहीं की। अब ये दोनों भाई छोटे ही थे कि अल्लाह ने जहांगीर शाह को अपने पास बुला लिया। इसका मतलब है मुल्जिम के बाप जहांगीर शाह से आपको कभी कोई शिकायत नहीं रही थी? मैंने इधर उधर के सवालात की मदद से उसे एक मखसूस राह पर लाने की कोशिश करते हुए पूछा। उसने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं जनाब, वो तो बहुत ही अजीम इंसान था। और उसकी बेवा के बारे में आपका क्या ख्याल है? सायरा बीबी ने शौहर की मौत के बाद जिस तरह मेहनत करके दोनों बेटों को पाला पोसा और तालीम दिलवा कर परवान चढ़ाया है, इसकी मिसाल बहुत कम देखने और सुनने को मिलती है। सगीर अहमद ने बड़ी संजीदगी से कहा, यह अपने शौहर से भी ज्यादा अजीम औरत है। मैंने मखसूस अंदाज की जिरा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए इस्तफसार किया, सगीर साहब, जहांगीर शाह मरहूम का बड़ा बेटा आफताब भी जिंदगी के हर मरहले पर आपकी नज़रों के सामने रहा है, और नज़रों के सामने है भी। उसने मुनासिब तालीम हासिल करके नौकरी शुरू की और फिर शादी भी कर डाली। महमूदाबाद वालों को या आपको कभी उससे कोई तकलीफ पहुंची हो तो बताएं। बिल्कुल नहीं वकील साहब, वो कतई लहजे में बोला।
بلکہ چند ماہ پہلے کسی غلط فہمی کی بنا پر ستار کے دوستوں نے اسے زد و کوب کیا تھا، تو مجھے اس واقعے کا دلی افسوس ہوا تھا۔ بعد میں وہ کوئی اور معاملہ نکل آیا تھا۔ اس فیملی کا صرف ایک فرد بچا ہے اور وہ ہے ملزم نصیر عرف گوشی، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں۔ وہ ہمتن گوش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، صغیر صاحب، اچھی طرح سوچ کر بتائیں، چند ماہ پہلے جب آپ کو اور آپ کے بیٹے ستار کو اے ایس آئی سرفراز شاہ پکڑ کر اپنے ساتھ تھانے لے گیا تھا، تو کیا اس سے پیشتر آپ کو کسی بھی حوالے سے ملزم سے کوئی شکوہ شکایت تھی؟ جی نہیں، بالکل نہیں، وہ پوری قطعیت سے بولا۔ یعنی اس رات پہلی مرتبہ آپ کو پتا چلا کہ اندر ہی اندر کیا کھچڑی پک رہی تھی؟ میں نے گواہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے اسبات میں گردن ہلائی اور بتایا۔ ابتدا میں تو اس بات پر ستار سے میں ناخوش تھا کہ اس نے اپنے دوستوں کی مدد سے آفتاب پر چڑھائی کر کے غنڈہ گردی کیوں کی، لیکن جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس خرابے کی جڑ کیا ہے، تو مجھے ملزم کی حرکات پر دلی رنج ہوا۔ میں نے اسے برا بھلا بھی کہا، مگر وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کیا، مگر اس کے باوجود بھی میں اس سب کچھ کے حق میں نہیں تھا جو اس روز بیچارے آفتاب کے ساتھ پیش آیا تھا۔ کوئی بھی معقول انسان اس واقعے کی حمایت نہیں کر سکتا صغیر صاحب، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر پوچھا، اس واقعے کے بعد دونوں پارٹیوں میں راضی نامہ ہو گیا تھا؟ کیا اس کے بعد بھی ملزم کبھی آپ کی گلی میں منڈلاتا پایا گیا تھا؟ نہیں جناب، پھر ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو فوراً مجھے خبر ہو جاتی، کیونکہ ایسی صورت میں ستار خاموش نہیں بیٹھا رہتا اور کوئی بڑا تنازع کھڑا ہونے کے امکانات تھے۔ جیسا کہ پہلے ہوا تھا، میں نے کہا، آفتاب سے مار پیٹ والے واقعے کے بعد ہی آپ کے علم میں یہ آیا تھا کہ ملزم کس نوعیت کی حرکات میں ملوث تھا، ہے نا؟ جی جی، وہ اسبات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں نے پوچھا، صغیر صاحب، تھوڑی دیر پہلے آپ نے وکیل استغاثہ کی جرح کے جواب میں معزز عدالت کے روبرو یہ بیان فرمایا ہے، میرا ستار تو بعد میں جان سے گیا، اس کمینے نے تو بہت عرصے سے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا، ہم کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، اس کی اوچھی حرکتوں نے میری بیٹی کی زندگی میں زہر بھر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے بڑے غضبناک انداز میں معزز عدالت سے استدعا بھی کی ہے کہ ملزم کو کوئی عبرتناک سزا سنائی جائے۔ میں نے کچھ غلط تو نہیں کہا؟ نہیں جناب، وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولا، میں نے ایسے ہی کہا تھا۔ اگر آپ نے ایسے ہی کہا تھا اور یہی حقیقت بھی ہے، تو پھر آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے جناب؟ جھوٹ یہ بولا ہے صغیر چاچا، میں نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے جو بیان دیا ہے اس سے واضح تاثر یہی ابھرتا ہے کہ آفتاب سے ہونے والی مار پیٹ کے واقعے سے پہلے آپ کو ملزم سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں تھی۔ یہ شکایت پیدا ہوئی اور اسی وقت متعلقہ تھانے نے صلح صفائی کروا کے آپ کی شکایت دور کر دی۔ اس دن سے اب تک ملزم نے آپ کی گلی میں قدم نہیں رکھا، یعنی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا، لیکن آپ کے یہ الفاظ کہ میرا ستار تو بعد میں جان سے گیا، اس کمینے نے تو بہت عرصے سے ہمارا جینا حرام کر رکھا تھا، ظاہر کرتے ہیں کہ مقتول کی موت سے پہلے کافی عرصے سے ملزم آپ کو تنگ کرتا چلا آ رہا تھا، گویا اس نے آپ کا ناک میں دم کر رکھا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر توقف کیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ یہ دونوں بیانات ایک دوسرے کی ضد ہیں، جیسا کہ وکیل استغاثہ اور وکیل صفائی ایک دوسرے کی ضد ہوتے ہیں۔ اب آپ ہی وضاحت کریں کہ آپ نے کس وکیل کے سامنے سچ بولا ہے اور کس کے آگے غلط بیانی کی ہے۔ وکیل استغاثہ نے مجھے جو بیان دینے کو کہا تھا، میں نے ان کے سامنے وہی سب کہا ہے، جبکہ وہ بولتے بولتے اچانک خاموش ہو گیا اور پریشان نظروں سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے کہا، جبکہ حقیقت وہی ہے جو آپ نے میرے سامنے بیان کی ہے۔ وہ کوئی جواب دینے کے بجائے متذبذب نظروں سے کبھی جج اور کبھی وکیل استغاثہ کو تکنے لگا۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے دوستانہ لہجے میں کہا، چلو کوئی بات نہیں صغیر چاچا، میں آپ کو یہ بتلانے پر مجبور نہیں کروں گا کہ وکیل استغاثہ نے آپ کو کوئی خاص الخاص پٹی پڑھائی تھی۔ بس آپ صرف اس بات کی تصدیق کر دیں کہ آپ نے مجھ سے کوئی دروغ گوئی تو نہیں کی۔ اس نے ایک بوجھل سانس خارج کی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وکیل صاحب، میں نے آپ سے قطعاً کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ میں نے فاتحانہ نظروں سے وکیل استغاثہ کی جانب دیکھا، وہ خاصا کھسیانہ سا دکھائی دیا۔
اس کیس کے حوالے سے ایک اہم زاویہ میں معزز عدالت کے علم میں لانے میں کامیاب ہو چکا تھا، اور یہ ایک طرح سے میری جزوی جیت تھی۔ میں دوبارہ گواہ کی طرف متوجہ ہوا اور نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، صغیر چاچا، بس آپ سے ایک آخری سوال۔ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کے بیٹے کی کسی سیاسی پارٹی سے بھی وابستگی تھی؟ باقاعدہ وابستگی تو نہیں تھی جناب، اس نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا، لیکن اس کے بہت ہی قریبی دوست ایک سیاسی پارٹی کے رکن اور سرگرم کارکن رہے ہیں۔ مقتول کے دوستوں سے آپ کی مراد فدا حسین، نوازش علی، محمد رفیق اور زبیر وغیرہ ہی ہے نا؟ میں نے سنسنی خیز لہجے میں دریافت کیا۔ میں نے ابھی جس سیاسی پارٹی کا ذکر کیا ہے، زبیر کا اس سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ لڑکا اس پارٹی کی مخالف پارٹی سے وابستہ ہے، صغیر احمد نے بڑے واضح الفاظ میں بتایا۔ ستار کے دوستوں سے میری مراد صرف فدا حسین، نوازش علی اور محمد رفیق ہی تھے۔ آپ کا کیا خیال ہے صغیر چاچا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، یہ بات بڑی عجیب سی محسوس نہیں ہوتی کہ آپ کا بیٹا وقوعہ کی رات ایک ایسے لڑکے کے ساتھ گرین بیلٹ کے علاقے میں موجود تھا جو اس کے دوستوں کا دشمن تھا، نظریاتی اور سیاسی بنیادوں پر؟ ہاں واقعی یہ تو بڑی عجیب اور حیران کن بات ہے، صغیر احمد نے متذبذب انداز میں آنکھیں پھیلاتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ منظر پھر اسی عدالت کا تھا، اور گواہوں والے کٹہرے میں استغاثہ کا سب سے اہم گواہ زبیر علی کھڑا تھا۔ وہ گھٹے ہوئے بدن کا مالک ایک پستہ قامت نوجوان تھا، رنگت گوری، چہرہ گول مٹول اور آنکھیں چھوٹی چھوٹی۔ زبیر کی عمر بس 19-20 ہی تھی۔ اس نے ہلکی ہلکی مونچھیں بھی رکھی ہوئی تھی۔ زبیر کا شمار ان نوجوانوں میں ہوتا تھا جن کی بہت جلد مونچھ داڑھی نکل آتی ہے۔ زبیر خاصا کھویا کھویا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اپنا مختصر سا بیان حلفی ریکارڈ کروایا، پھر وکیل استغاثہ جرا کے لیے اس کے پاس چلا گیا۔ اس نے مختلف زاویوں سے گھما پھرا کر گواہ سے درجن بھر سوالات کیے، جن کا لب لباب یہ تھا کہ وقوعہ کی رات اس نے اپنی آنکھوں سے ملزم اور مقتول کو نیم تاریکی میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ پھر 2 فائر ہوئے اور مقتول زمین بوس ہو گیا۔ بعد ازاں ملزم ایک گلی میں غائب ہو گیا۔ وکیل استغاثہ نے گواہ کو فارغ کیا تو میں جرا کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ زبیر علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ ابتدا میں میرا انداز بڑا نرم اور دوستانہ تھا۔ دراصل میں اسے مکھن لگا کر بڑی صفائی اور سہولت سے گھسنا چاہتا تھا، تاکہ اسے یہی محسوس ہو کہ وہ گھس نہیں رہا بلکہ پھسل رہا ہے، اور جب میں اپنا کام نکال کر فارغ ہو جاؤں تو تب اسے احساس ہو کہ انجانے میں کون کون سا حصہ چھل کر جلن زدہ ہو چکا ہے۔ اس نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، میں صرف مڈل تک پڑھ سکا ہوں۔ اب کوئی کام وغیرہ کرتے ہو یا یوں ہی گلی کوچوں میں آوارہ گردی کرتے رہتے ہو؟ میں ایک بسکٹ فیکٹری میں کام کرتا ہوں جناب۔ یہ بسکٹ فیکٹری کہاں پر واقع ہے؟ کورنگی انڈسٹریل ایریا میں۔ کیا تم آئی وٹنس کا مطلب جانتے ہو؟ میں نے اچانک پٹری بدل دی۔ جی نہیں، اس نے تامل کرتے ہوئے نفی میں گردن ہلا دی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، آئی وٹنس سے میری مراد ہے عینی شاہد، یعنی ایسا گواہ جس نے اپنی آنکھوں سے کوئی واقعہ ظہور پذیر ہوتے دیکھا ہو، جیسا کہ تم نے وقوعہ کی رات ملزم اور مقتول کو گرین بیلٹ کے علاقے میں پولیا کے نزدیک کھڑے ہو کر باتیں کرتے دیکھا تھا۔ تو میری بات سمجھ گئے؟ جی جی سمجھ گیا، وہ جلدی سے بولا۔ میں کوئی بے وقوف آدمی نہیں ہوں۔ ویری گڈ، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ تو گویا تم اس کیس میں ایک لحاظ سے آئی وٹنس یعنی عینی شاہد بھی ہو۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ عینی شاہد کی گواہی کتنی اہم ہوتی ہے؟ جی مجھے سب پتا ہے، وہ فخریہ لہجے میں بولا۔ عینی شاہد کی گواہی پر ملزم کو سزائے موت ہو جایا کرتی ہے۔ بات ختم کرتے ہی اس نے حقارت بھری نظروں سے ایکیوزڈ باکس میں کھڑے ہوئے میرے موکل کی جانب دیکھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی اور انکشاف کیا۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عینی شاہد نے غلط بیانی سے کام لیا ہے تو ملزم کے بجائے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ جی، یہ تو میں نے کہیں نہیں سنا۔ وہ ایک دم بے حد خوف زدہ نظر آنے لگا۔ جھوٹی گواہی کی ایک مختصر سی سزا تو ہوتی ہے، لیکن پھانسی کے بارے میں آج پہلی مرتبہ آپ کی زبان سے سن رہا ہوں۔ تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں زبیر، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا۔ تم ایک پکے اور سچے عینی شاہد ہو۔ تم نے ابھی تک کوئی جھوٹ نہیں بولا ہے اور نہ ہی آئندہ کوئی دروغ گوئی کا ارادہ رکھتے ہو، ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں، اس نے جلدی سے اثبات میں گردن ہلا دی۔ میں نے سوالات کے زاویے کو تبدیل کیا۔
زبیر، مجھے پتا چلا ہے کہ تمہاری ایک سیاسی پارٹی سے بڑی گہری دلچسپی اور وابستگی ہے، لیکن افسوس کہ اس الیکشن میں تمہاری پارٹی کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ بس جی، ہار جیت تو ہر کھیل کا حصہ ہے، وہ اداس لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہیں یہ محسوس نہیں ہوتا کہ پارٹی کے ساتھ ہی تم بھی ہار گئے؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ مقتول سے تمہاری دوستی کتنی پرانی تھی؟ میرے سوالات میں ایک دم تیزی آ گئی۔ ہماری دوستی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس نے جواب دیا۔ بس ایک دو ماہ سمجھ لیں یا پھر تین چار ماہ۔ ہماری دوستی الیکشن کیمپین کے دوران ہی میں ہوئی تھی۔ کیا تمہیں یہ بات معلوم تھی کہ مقتول کا تعلق ایک ایسی پارٹی سے تھا جو تمہاری سیاسی پارٹی کی شدید مخالف تھی؟ میں نے قدرے سخت انداز میں استفسار کیا۔ جی، وہ تامل کرتے ہوئے بولا، مجھے اس حقیقت کا علم تھا۔ اس کے باوجود بھی تم دونوں میں دوستی ہو گئی؟ میں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مقتول کو تمہاری سیاسی وابستگی کا علم نہ ہو؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ وہ بھی میری سیاسی وابستگی سے اچھی طرح واقف تھا۔ پھر پھر بھی، میں نے اصراری انداز میں کہا، یہ بہت عجیب سا نہیں ہے؟ کوئی عجیب نہیں ہے، وہ بے پرواہی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ دو ایسے خاندان جن میں نسل در نسل دشمنی چلی آ رہی ہو، ان کی اولادوں میں بعض اوقات لڑکا اور لڑکی اپنے اپنے خاندان کی مخالفت مول لے کر بھی شادی کر لیتے ہیں۔ آپ نے بھی ایسی مثالیں سنی ہوں گی۔ سنی بھی ہیں اور دیکھی بھی ہیں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی اور جرا کی گاڑی کو ایک نئی پٹری پر ڈال دیا۔ زبیر علی، کیا یہ سچ ہے کہ وقوعہ کی رات تم اور مقتول گرین بیلٹ کے علاقے میں نالے کے قریب موجود تھے؟ پھر ملزم بھی وہاں چلا آیا؟ اس نے خواہش ظاہر کی کہ وہ مقتول سے تنہائی میں دو باتیں کرنا چاہتا ہے۔ پھر ملزم اور مقتول نالے کی پلیا کے قریب نیم تاریک مقام پر چلے گئے۔ جی ہاں، میں نے یہی بیان دیا ہے، وہ جلدی سے بولا۔ آپ تو میری تائید کر رہے ہیں، میں نے کہا۔ جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے تو تم تھوڑے فاصلے پر موجود تھے۔ تم نے ملزم کو مقتول پر دو گولیاں چلاتے دیکھا، مقتول گولیاں کھا کر منہ کے بل زمین بوس ہو گیا اور ملزم نے ایک قریبی گلی میں راہ فرار اختیار کر لی۔ سب کچھ ایسا ہی ہوا تھا نا؟ جی، ہوا تو ایسے ہی تھا، لیکن وہ خاصا الجھن میں دکھائی دیتا تھا۔ میں نے قدرے درست لہجے میں استفسار کیا، لیکن کیا؟ وہ دراصل بات یہ ہے کہ، وہ گڑبڑائے ہوئے لہجے میں بولا، جب وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے تو میرا دھیان دوسری طرف ہو گیا تھا۔ پھر جب فائرنگ کی آواز سنائی دی تو میں نے جلدی سے پلٹ کر دیکھا۔ اس اثناء میں مقتول گولیاں کھا کر زمین پر گر چکا تھا۔ میں جلدی سے بھاگ کر مقتول کے پاس پہنچا۔ اس دوران ملزم قریبی گلی میں غائب ہو چکا تھا۔ بات ختم کر کے وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، تو گویا تم اصلی آئی وٹنس نہیں؟ جو حقیقت تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ کمزور آواز میں بولا۔ یہ بیان تم نے اس لیے نہیں بدلا کہ آئی وٹنس کے جھوٹا ثابت ہونے پر اسے پھانسی کی سزا ہو جاتی ہے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر تم سچے ہو تو پھر پریشانی کیسی؟ وہ نگاہ چراتے ہوئے بولا، میں پریشان تو نہیں ہوں۔ تم پریشان ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ گھبراہٹ کا بھی شکار ہو۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، میرا اعتبار نہیں تو کسی اور سے پوچھ لو۔ وہ ہراساں نظروں سے عدالت میں موجود ایک ایک شخص کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں نے بآواز بلند کہا، ان لوگوں کو دیکھنے سے تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا زبیر۔ میں تھوڑی دیر بعد تمہارے سامنے ایک ایسا چہرہ لاؤں گا جو تمہارے جھوٹ کی ایک ایک پرت کھول کر معزز عدالت کے سامنے پیش کر دے گا۔ کون؟ وہ لکنت زدہ آواز میں بولا، کون ہے وہ؟ تھوڑا صبر، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ تم اچھی طرح سوچ سمجھ کر پہلے میرے ایک سوال کا جواب دو۔ اگر تم نے سچ بولا تو ٹھیک، وگرنہ دوسری صورت میں وہ شخص ضرور تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ فی الحال اتنا جان لو کہ وہ صفائی کا ایک گواہ ہے، ایک دم سچا اور سولڈ آئی وٹنس۔ میرے انداز نے عدالت کے کمرے میں ایک سنسنی کی سی کیفیت پیدا کر دی تھی۔ انکوائری آفیسر، وکیل استغاثہ، حاضرین عدالت کے ساتھ ساتھ جج بھی اس سنسنی کی لپیٹ میں نظر آتا تھا۔ وہ بولے بغیر نہ رہ سکا۔ بیگ صاحب، آپ کس آئی وٹنس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ جناب اعلیٰ، میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا، میرا متذکرہ شخص وہی ہے جس نے سب سے پہلے تھانے فون کر کے اس واردات کی اطلاع دی تھی، لیکن پولیس والوں نے اسے معمول کی فائرنگ سمجھتے ہوئے اطلاع کنندہ کی بات پر دھیان دینے کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی۔ جناب اعلیٰ، میں گرین بیلٹ کے ایک رہائشی مسٹر اشفاق حسین کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اشفاق حسین اس کیس میں آئی وٹنس کی حیثیت رکھتا ہے؟ جج نے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ یس یور آنر، میں نے گردن کو تعظیمی جنبش دیتے ہوئے کہا۔
اشفاق حسین اصلی آئی وٹنس ہے۔ ایک چھوٹے سے ٹرائل کے بعد میں اسے عدالت میں پیش کروں گا، اگر استغاثہ کا معزز گواہ اس کی نوبت آنے دے گا تو۔ بات کے اختتام پر میں نے تیکھی نظروں سے زبیر علی کو گھورا۔ جج نے مجھ سے پوچھا، بیگ صاحب، کیا اشفاق حسین اس وقت آسانی سے مہیا ہے؟ بالکل جناب، وہ باہر برآمدے میں موجود ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے۔ جج نے اسبات میں گردن ہلائی۔ بیگ صاحب پلیز پروسیڈ۔ میں دوبارہ استغاثہ کے گواہ کی جانب متوجہ ہوا۔ وہ حیران و پریشان کھڑا میری ہی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ اس کے اندر کھلبلی مچی ہوئی ہے، اور اس کھلبلی نے اسے ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کر رکھا تھا۔ زبیر علی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ وقوعہ کی رات اشفاق حسین اپنے بنگلے کی چھت پر موجود تھا۔ وہ ٹی وی اینٹینا کو ٹھیک کرنے اوپر چڑھا تھا۔ اس کام میں اسے لگ بھگ 15 منٹ لگ گئے۔ جیسے وہ واپس جانے لگا تو نالے کی جانب اس کی نگاہ اٹھ گئی، جہاں سروس روڈ کے کنارے دو لڑکے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ظاہر ہے ان کی آواز تو اشفاق حسین تک نہیں پہنچی، لیکن اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں ان کے قد کاٹ اور جسامت کا بخوبی اندازہ لگا سکتا تھا۔ ان میں ایک دبلا پتلا اور ایک دراز قامت تھا، جبکہ دوسرا چھوٹے قد کا مالک ایک گول مٹول لڑکا تھا۔ میرا خیال ہے تم بخوبی سمجھ رہے ہو وہ دونوں لڑکے کون تھے۔ ایک تو میں تھا اور دوسرا ستار، زبیر نے جلدی سے تصدیق کر دی۔ ستار دبلا پتلا اور لمبے قد کا تھا۔ ہم وہاں کھڑے باتیں کر رہے تھے، یہ تو میں نے بھی آپ کو بتایا تھا۔ ہاں ہاں، یہاں تک تو بالکل ٹھیک بتایا تھا، میں نے کہا، لیکن اس کے بعد تم نے کہانی میں ایک کردار کو داخل کیا تھا، یعنی میرے موکل اور اس کیس کے ملزم نصیر عرف گوشی کو، جبکہ وہ وہاں گیا ہی نہیں تھا۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میرا مطلب ہے اشفاق حسین نے غلط کہا ہے، وہ گھبراہٹ آمیز انداز میں بولا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ملزم وہاں آیا تھا اور اس نے یہ کہانی اب مزید چلنے والی نہیں ہے، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ تم خواہ مخواہ اشفاق حسین پر جھوٹ بولنے کا الزام لگا رہے ہو، حالانکہ اس نے ابھی تک عدالت میں آ کر ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، بیگ صاحب آپ ٹرائل جاری رکھیں۔ میں نے زبیر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے اشفاق حسین ان دو لڑکوں کو محو گفتگو دیکھ کر چھت سے نیچے اتر آیا، لیکن انہوں نے پراسرار انداز میں نالے کی پلیا کی سمت پیش قدمی کی تو وہ ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کی چھٹی حس نے اطلاع دی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ وہ چھت پر ہی موجود رہ کر انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کا بندہ بالکل غلط کہہ رہا ہے وکیل صاحب، زبیر نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا، پھر اضافہ کیا، میں تو ادھر ہی کھڑا تھا، مقتول اور ملزم پلیا کی سمت۔ میں نے کہا نا، اس کہانی میں تیسرے کردار کی کوئی گنجائش نہیں، میں نے اس کا جملہ پورا ہونے سے پہلے ہی درست لہجے میں کہا، پہلے مجھے بات پوری کرنے دو، پھر تم وضاحتی بیان دینا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی حالت سے بخوبی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے اندر ٹوٹ پھوٹ شروع ہو چکی ہے۔ میں نے پہلے سے بھی جارحانہ لہجے میں کہا۔ جب اشفاق حسین نے ان دونوں کو مشکوک انداز میں نیم تاریکی کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو فطری جذبے کے تحت اس کے اندر ایک تجسس بھڑک اٹھا۔ وہ وہیں چھت پر کھڑے ہو کر ان کی سرگرمی کو دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک ایسا خوفناک منظر دیکھا کہ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے ڈرامائی انداز میں لمحاتی توقف کیا، پھر سنسنی خیز لہجے میں اضافہ کیا، اشفاق حسین نے دیکھا کہ پستہ قامت لڑکے نے اپنے لباس میں سے ایک گن برآمد کی اور دراز قامت لڑکے کے سینے پر 2 فائر کر دیے۔ لمبا لڑکا اسی لمحے زمین پر گر گیا۔ پستہ قد نے گن کو نالے میں پھینکا، اور گن کو میں نے نالے میں نہیں پھینکا تھا، بلکہ جینز کی جیب میں ٹھونس کر پتلی گلی سے فرار ہو گئے تھے، میں نے جارحانہ انداز میں کہا، ہے نا؟ میرے نفسیاتی ٹریٹمنٹ نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا، اور اسی بوکھلاہٹ میں اسے اپنی زبان پر اختیار نہیں رہا تھا، اور بے ساختہ اس نے سچ اگل دیا تھا، لیکن فوراً ہی اسے اس خطرناک حقیقت کا ادراک ہو گیا کہ نادانستگی میں اس نے اپنی قبر کے لیے جگہ بک کروا لی تھی۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کبھی واپس نہیں ہوتے۔ میں نے جان بوجھ کر گن کو پھینکنے کے حوالے سے ایک گندے نالے کا ذکر کیا تھا، اور اسی پوائنٹ پر وہ مار کھا گیا تھا۔ اگر وہ خاموش رہتا تو شاید اس کی زبان کھلوانے کے لیے مجھے اور محنت کرنا پڑتی۔ بہرحال یہ کیس ہمارے حق میں پلٹ چکا تھا۔ وہ لرزتی ہوئی آواز میں بولا، گن کو جیب میں رکھنے یا نالے میں پھینکنے کا کیا سوال؟ میں تو ادھر دور سروس روڈ پر کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا، اور اشفاق حسین اپنے گھر کی چھت پر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ تم نے ستار کو قتل کرنے کے بعد گن کو جینز کی جیب میں رکھا اور جائے وقوعہ سے فرار ہو گئے۔
اشفاق حسین آنن فانن اپنے گھر کے اندرونی حصے میں پہنچا اور پولیس اسٹیشن فون کر کے اس واقعے کی اطلاع دے دی، لیکن افسوس کہ میں نے جملہ نامکمل چھوڑا، کندھے اچکائے اور خاموش ہو گیا۔ جج نے کہا، بیگ صاحب، آپ نے ابھی اس واقعے کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے، اس کی تصدیق کے لیے گواہ اشفاق حسین کو پیش کریں۔ اگلے ہی لمحے عدالتی ضوابط کے مطابق اشفاق حسین کو عدالت کے کمرے میں لایا گیا اور صفائی کے گواہ کی حیثیت سے اس نے معزز عدالت کے سامنے میرے بیان کی تصدیق کر دی۔ اشفاق حسین نے زبیر علی کو دیکھا تو فوراً پہچان گیا۔ میں نے روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، جناب عالی، جیسا کہ بھری عدالت میں استغاثہ کے گواہ زبیر علی نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اس نے گن کو نالے میں نہیں پھینکا تھا، جس کا واضح مطلب یہی ہے کہ صفائی کے گواہ کے مطابق اس نے مذکورہ گن کو اپنی جینز کی جیب میں ڈالا تھا۔ اس سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ مقتول ستار کا قتل نصیر عرف گوشی نے نہیں بلکہ زبیر علی نے کیا تھا۔ میرے موکل کو محض قربانی کا بکرا بنانے کی کوشش کی گئی ہے، لہٰذا معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وہ استغاثہ کے گواہ زبیر علی کو شامل تفتیش کرنے کے احکامات جاری کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ میرے موکل کی بے گناہی کو تسلیم کرتے ہوئے اسے باعزت بری کر دیا جائے۔ ڈیٹس آل یور آنر۔ جج نے اس پیشی پر تو گوشی کو رہا کرنے کا حکم نہیں دیا، البتہ متعلقہ عدالتی عملے اور انکوائری آفیسر کو ہدایت کی کہ وہ گواہ زبیر کو شامل تفتیش کر کے حقائق کو سامنے لانے کی کوشش کریں۔ آئندہ پیشی کے لیے جج نے 7 روز بعد کی تاریخ دے دی۔ جب کسی خاص ریفرنس کے ساتھ کوئی شخص پولیس کے ہتھے چڑھتا ہے تو پھر پولیس کی کارکردگی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے، اور خاص طور پر اس صورت میں کہ پولیس نے اپنی ہزیمت یا خفت کا حساب بھی چکتا کرنا ہو۔ گزشتہ پیشی پر استغاثہ کے گواہ زبیر علی کی زبان سے بے ساختہ جس طرح یہ الفاظ خارج ہوئے تھے کہ اس نے آلائے قتل کو گندے نالے میں نہیں پھینکا، اس سفاک حقیقت نے پولیس کو بھی چوکنا کر دیا تھا۔ چنانچہ ریمانڈ کی مدت کے دوران میں خاطر داری کے ذریعے پولیس نے اس کی زبان مکمل طور پر کھلوا لی اور اس کی کسٹڈی سے وہ پسٹل بھی برآمد کروا لیا جس سے ستار کو قتل کیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اقبال جرم بھی کر لیا تھا۔ یہ ایک خالصتاً سیاسی قتل تھا۔ ستار کا جن لوگوں کے ساتھ یارانہ تھا، انہوں نے مخالف دھڑے کے چند افراد کو بڑی ہزیمت پہنچائی تھی، اور اس مارکے میں ستار نے بھی رفیق، نوازش اور فدا کا ساتھ دیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے زبیر کے ذریعے اپنی ذلت کا بدلہ لینے کے لیے آغاز ستار سے کیا تھا، لیکن یہ کہانی اپنے بدترین انجام کو نہ پہنچ سکی، کیونکہ الیکشن میں زبیر کی سیاسی پارٹی کو بری طرح شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا، لہٰذا ان کی طاقت پھس ہو کر رہ گئی تھی۔ زبیر نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ستار کو اپنا دوست بنایا اور کچھ اس انداز میں منصوبہ ترتیب دیا کہ الزام گوشی پر جائے۔ وہ گوشی اور ستار کے درمیان ہونے والی بدمزگی سے واقف تھا۔ ستار کو قتل کرنے کے بعد وہ سیدھا تھانے پہنچا اور گوشی کے حوالے سے ایک من گھڑت کہانی سنا دی۔ پولیس کی کوتاہی کے باعث اس کیس نے ایک بالکل نئی شکل اختیار کر لی تھی۔ اگر پولیس اشفاق حسین کے بیان کو اہمیت دیتی اور اس کا مکمل بیان لیتی تو شروع ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ ملزم گوشی بے گناہ اور بے قصور ہے، لیکن قدرت کے ہر کام میں مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ اگر گوشی آسانی سے چھوٹ جاتا تو شاید وہ سچی توبہ نہ کرتا۔ قدرت جب کسی شخص کو راہ راست پر لانا چاہے تو وہ اسی طرح کے بہانے ڈھونڈ لیا کرتی ہے۔